अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। वाह, वहाँ तो लोग इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नीचे लॉन में देखते कहा। वो अभी सब खाना खाकर चाय ही पी रहे थे, तभी बुरहान और महीन भी इसके पास आ गई, जहाँ से लॉन साफ नजर आ रहा था। अरे ये पागल हैं जो इतनी सर्दी में नहा रही हैं, माहीन ने मुंह बनाकर कहा। माहीन, ये पाकिस्तान है, मेरा मुल्क। यहाँ लोग वो करते हैं जो कोई नहीं करता। मिनियाल जहांगीर की बीवी ने माहीन और बुरहान के पास आते ही खुश होकर कहा। ठीक कहा भाभी, आपने ऐसे नहीं खुश होकर बोला। हमारे नौजवान ऐसे ही खुश होते हैं। मिनियाल ने सबको देखकर बोला। ना कोई दरमियान, हम दोनों हैं जहां, फिर क्यों है तू बता फैसले। अयान आयत लोगों को देखकर इनके पास चले जाता है, गाता गाता, और गिटार भी साथ ही होता है। ये मौसम की बारिशें, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझको ही तो ढूंढे। अब अयान ने गिटार असद को दिया और गाते ही आयत को एक हाथ से पकड़कर घुमाता गया, जिससे सब खुश थे। तभी किसी की दो आंखों ने बहुत गौर से इनको देखा था और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वाह, लगता है ये मियाँ बीवी हैं, एहसन ने अयान और आयत को देखते कहा। नहीं, मुझे तो लगता है, मिनियाल ने सर नामे हिलाते कहा, क्योंकि अब की बार बुरहान बोला। बारिश की वजह से वो इनका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वो सब यूनी के हैं, दोस्त हो सकते हैं। मिनियाल ने सामने देखते कहा। चलो चलें, जहांगीर ने सब पर एक नज़र डालकर कहा, क्योंकि रात के 9 बजे गए थे और इनको देर हो रही थी। उफ, कितनी सर्दी है, आयत ने थर थर कांपते हुए कहा और जल्दी से अंदर गई। सब इसके पीछे गए। उफ, आज तो मज़ा आ गया। हसन ने अपने बालों में हाथ फेरते कहा। चलो चलें यार, देर हो गई है। अयान ने अपने फ़ोन पर मामा की मिस कॉल देखकर सबसे कहा। सर, ये आपके लिए वेटर इसके पास आकर बोला। मेरे लिए? अयान ने हैरान होकर सबकी तरफ देखकर कहा। वेटर से पूछा। जी सर, वेटर ने एक बार फिर कहा, जबकि सर सब हैरान होकर एक दूसरे को देखते जा रहे थे। अयान ने जल्दी से वेटर से लिया। जैसे ही पर्ची पर देखा तो हैरान ही हो गया कि आयत ने अयान को इधर उधर देखते पूछा। पता नहीं, अयान ने उलझ कर कहा और पर्ची आयत की तरफ बढ़ा दी। जैसे ही आयत ने खोल कर पढ़ा। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझे नहीं पता कि आप इतना अच्छा गाते भी हैं, पर सच में आप जितने हैंडसम हैं, आपकी आवाज़ इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये आपके लिए, प्लीज़ ये फूल आप रख लीजिएगा। पर आपको बुरा नहीं लगा? और साथ ही नाम की जगह पेन से हीमो थी। आयत खुश और हैरान दोनों होती है कि किसी ने इसके भाई के लिए ये सब कहा, जबकि अयान समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन है। वाह वाह वाह, क्या बात है। हमको कोई पूछता ही नहीं, जो इनके पीछे जाते हैं, और जो इनको देखता नहीं, आज कोई इसके लिए खत देकर गया है। क्या किस्मत है तेरी अयान, हसन ने पर्ची बढ़कर कहा, जिस पर सब एक साथ मुस्कुराए। छोड़ो इसको, जल्दी से चलो, अयान ने फ़ोन को देखते कहा और बाहर की तरफ गया। सब जल्दी से अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ गए। आगे आप। जैसे ही इकरम घर में आए, शबाना बेगम ने अपने गुस्से को जब्त करते पूछा। जी, अकरम जानते थे ये किस बात की वजह से, तो आराम से कहा गया। मामा भूख लगी है। तभी आदियान ने आकर अकरम को शबाना से बचाया। इनको ऐसा ही लगा। ठीक, आती हूँ, शबाना ने कहा तो आदियान को था, पर देखे वो अपने मजाजी खुदा को ही रही थी, जिनसे वो अब हर रोज़ लड़ती थी। भाई, आज डांट पक्की पड़ेगी मामा से, आयत अपने हाथों को मसल कर बोली, जबकि ईमान जानती थी कि अगर अकरम अंकल घर पर हुए तो आंटी जो मर्जी कर ले, डांट नहीं पड़ेगी। चलो अंदर चलकर देखते हैं, अयान ने दोनों को खड़ा करके देख कहा। जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए, सब खाना खाने लगे थे। भाई, लगता है जंग होने ही वाली है, आयत ने अयान के कान में सरगोशी करते बताया। बस फिर, आराम से, आज मामा की बात सुना, कुछ मत बोलना, अयान ने इसको चुप रहने का कहा और बुलंद आवाज में सबको सलाम किया। तुम लोग आ गए? सब ने इनकी तरफ देखा और वो जल्दी से बैठ गए। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैं सोच ही रही थी कि कहाँ रह गए। कैसी रही पार्टी तुम लोगों की? पार्टी कौन सी? आयशा और अध्यान की तरफ मुंह बनाकर पूछा गया। अगर अब तुम लोग बोले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, शबाना बेगम ने तपाकर दोनों से कहा।
اچھا بیگم بولے، میں سن رہا ہوں۔ اکرم جانتے تھے جب تک ان کی بات نہ سنی وہ ٹھیک نہیں ہوں گی، تو کہا، آپ کو پتا ہے آج لاہور میں بارش ہوئی اور نمرین وہاں رات کو سڑک پر اکیلی تھی، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں تھا۔ شبانہ بیگم نے غصے سے دیکھتے نان سٹاپ بولنا شروع کیا۔ سب آرام سے اپنی ماما کی بات سن رہے تھے، وہ جانتے تھے جب وہ سب گھر پر نہیں ہوتے تو ماما کو کتنی فکر ہوتی ہے ہماری، اور نمرین آپی تو ہیں بھی ہم سے دور۔ ارے بیگم دیکھیں، آپ اس سے پہلے اکرم جواب دیتے شبانہ بیگم الجھ کر بولی، آپ نے اپنے 3 بچوں کا فیصلہ کیا، میں کچھ نہیں کہا، پر اب اور نہیں۔ مطلب؟ اکرم نے الجھ کر پوچھا، جبکہ وہ سب کھانا چھوڑ کر انہی کو دیکھے جا رہے تھے اور ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے کہ کچھ پتا ہے کسی کو کہ ماما کیا بولنے والی ہیں۔ مطلب مطلب یہ کہ اب آیت کے ایان کے امتحان ہونے والے ہیں، اس کے بعد وہ کیا کریں گے یہ آپ کو پتا ہے، جیسے نمرین نے کیا کرنا تھا ویسے۔ شبانہ بیگم نے تنزیہ مارتے کہا، اور اب عائشہ اور ادھیان کی اکیڈمی شروع ہونے والی ہے، تو ہر وقت میں چاہتی ہوں ادھیان عائشہ کے ساتھ رہے، جو مرضی کرے پر یہ دونوں ساتھ ہی کریں۔ شبانہ بیگم نے آرام سے کہا۔ عائشہ اور ادھیان کو لگا کہ ہماری باری ماما ٹھیک نہیں کر رہی، کیونکہ وہ دونوں ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اکرم نے آرام سے کہا۔ ان کو لگا اب بس۔ اور میری دوسری بات؟ شبانہ بیگم نے اکرم کو بہت پیار سے دیکھتے گویا ہوا۔ کیا؟ اکرم نے اپنے منہ میں نوالا ڈالتے پوچھا، جبکہ اب ادھیان اور عائشہ کے علاوہ مان اور ایان آیت لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا کہ اب کس کی باری ہے۔ مان اور ایان میں سے ایک کوئی لاہور نمرین کے پاس جائے گا۔ ماما کی بات سن کر سب کو سکون ملا۔ ایان کو اپنی ماما کی بات ٹھیک لگی تھی، وہ تو شروع سے ہی چاہتا تھا کہ پاپا نے یہ ہونے نہیں دیا، اور وہ سب اچھے سے جانتے تھے کہ کون جائے گا۔ ایان تو نہیں جائے گا، کیونکہ ایان کو تو ہر وقت آیت کے ساتھ ہی رہنا تھا، تو بچہ مان وہی جائے گا۔ سب نے ایک جیسا سوچا، جبکہ یہ سن کر اکرم کو اچھا نہیں لگا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو بیگم؟ اکرم بولنے ہی لگے تھے کہ شبانہ بیگم بولی، دیکھیں آپ تو چپ ہی کریں، آپ نے اپنے بچوں کو خراب کر دیے ہیں، اب آپ آرام کے ساتھ وہ سب کریں۔ کیا کہا تھا میں نے؟ کہ ارم کو بھی اکیڈمی میں ڈال دیں، ایسے ساتھ ہی جایا کریں گے، ادھیان لوگوں کے ساتھ پر نہیں، وہ تو اس کا ڈر دور کرنا ہے نا۔ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آپا ٹھیک نہیں رہتی، اور اب ارم کو کون یونی سے لے کر آیا کرے گا؟ جب آیت اور ایمان کے ساتھ ایان تو بے فکر نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اگر ادھیان عائشہ اور ارم کے ساتھ ہو جاتا تو کیا ہو جاتا آپ کو؟ ارے بیگم آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے میری بڑی بیٹی لاہور اتنے بڑے شہر میں اکیلی رہتی ہے، میں نے بھی کچھ سوچ کر ہی اس کو وہاں چھوڑا ہے، مجھے یقین ہے میری بیٹی کبھی کچھ غلط نہیں کرے گی، اور مجھے بھی اس کی فکر ہوتی ہے۔ شبانہ بیگم بولتی، اکرم جلدی سے بولے، اور اس کا خیال رکھنے کے لیے وہاں ہیں لوگ، اگر کبھی وہ بڑی مشکل میں پڑی تو وہ اس کی مدد ضرور کریں گے۔ اور رہی بات ارم کی، تو اب سے روزانہ مان یونی سے واپسی پر ارم کو اپنے ساتھ لے آئے گا۔ جیسے ہی اکرم نے یہ کہا، مان کے تو منہ میں جاتا ہاتھ روک کر ساتھ ہی کھانسنے لگا، جسے سب نے دیکھا۔ آیت، ایمان، ایان، ادھیان، عائشہ، سب نے اپنی ہنسی کو ضبط کیا، مشکل سے، جبکہ مان کھا جانے والی نظروں سے ارم کو گھور رہا تھا، جو نیچے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، شبانہ بیگم نے صبر سے کہا۔ اب ان کا نشانہ آیت تھی، جو سب نے دیکھا۔ جیسے ہی آیت اپنی ماما کو اپنی طرف آتا دیکھا تو لمبی سانس اندر کھینچی اور تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ آیت، پیپرز کے بعد کیا کرنا ہے تم نے؟ شبانہ بیگم نے پیار سے پوچھا۔ ارے بیگم، اس نے جو کرنا ہوگا وہ کر لے گی۔ اس سے پہلے آیت بولتی، اکرم نے جواب دینا بہتر سمجھا۔ اچھا، سوال میں نے آپ سے نہیں کیا، جس سے کیا ہے وہی جواب دے تو بہتر ہوگا۔ شبانہ بیگم نے غصے کو ضبط کرتے کہا، ماما اس سے پہلے بات بڑھتی، آیت خود بولنا ہی بہتر سمجھا۔ میں پیپرز کے بعد جاب کروں گی جب تک رزلٹ نہیں آ جاتا۔ آیت جانتی تھی ماما چاہتی ہیں وہ ہاسٹل سے گھر پر آ جائے، بولی، مطلب اب تم دونوں گھر پر ہی آ جاؤ گی؟ اب وہ ایمان اور آیت کو دیکھ کر بولی، جس کا سن کر ارم خوش ہوتی کہ آیت گھر پر آ رہی ہے۔ ماما بھی ہم نے سوچا نہیں اس بارے میں۔ آیت نے بہت مشکل سے یہ بات بولی۔ چلو کوئی بات نہیں، اب سوچ لینا، شبانہ بیگم نے پیار سے کہا، جبکہ یہ سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں کہ ماما نے بات کیسے ختم کر دی۔ اب شبانہ بیگم کا اور اکرم کی طرف تھا، جو جانتے تھے وہ کیا بولنے والی ہیں، وہ بات جو وہ نہیں چاہتے آیت کے کانوں میں پڑے۔ اس سے پہلے اکرم بولتے، شبانہ بیگم جلدی سے بولی، کچھ دن پہلے سلطان بھائی کا فون آیا تھا۔ جیسے ہی آیت نے یہ سنا، اس پر کھانسنے کی باری آیت کی تھی۔
جلدی سے ایان نے آیت کو پانی دیا جبکہ شبانہ بیگم اور اکرم اور دوسروں کو ہی دیکھ رہے تھے، اور اکرم نے نام میں سر ہلایا تھا کہ اب ٹھیک نہیں کر رہی۔ تبھی آیت نے اپنے پاپا کی طرف دیکھا جبکہ شبانہ بیگم ایک بار پھر آیت کی طرف دیکھ کر بولی، وہ چاہتے ہیں ان کی امانت ان کو دے دی جائے، جبکہ سب سن کر حیران ہو جاتے ہیں۔ ماما کیا بات کر رہی ہیں؟ تبھی اکرم شبانہ کو دیکھ کر بولے، ادیان، عائشہ، ارم، تم اب لوگ اپنے روم میں جاؤ۔ جیسے وہ سب یہی سننا چاہتے تھے، فوراً وہاں سے گئے۔ کون سی امانت؟ اب کی بار سوال ایان کی طرف سے آیا جبکہ مان کے دل میں بھی یہی سوال تھا۔ وہ جلد از جلد شاہ کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شبانہ بیگم نے آیت کو دیکھتے ایک بار پھر بولی، اور رہی کون سی امانت، تو آیت منگ ہے سرحان شاہ کی۔ اب شبانہ بیگم اپنے بیٹوں کو دیکھتی بولی۔ یہ سنتے ہی آیت نے غصے سے اپنی آنکھیں بند کی۔ کیا کہا آپ نے ماما؟ مان نے حیران ہوتے پوچھا۔ وہی جو سچ ہے۔ یہ سچ نہیں ہے، سچ یہ ہے شاہ کی منگ پری ہے۔ آیت نے اپنی لال آنکھوں سے گھور کر کہا، پری منگ تھی، اب وہ نہیں ہے اس دنیا میں۔ شبانہ بیگم نے تپا کر آیت سے کہا، اچھا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ پری اس دنیا میں نہیں؟ آیت کی طرف سے مذاق اٹھانے کے انداز میں پوچھا گیا۔ دیکھو آیت، یہ سب فیصلے پہلے ہی ہو گئے تھے۔ شبانہ بیگم نے پیار سے سمجھانا چاہا، پلیز ماما رہنے دے، پتہ ہے مجھے سب۔ یہ کیوں کیا گیا تھا؟ پری کے گم ہونے پر شاہ کی حالت خراب ہو گئی تھی، تو بس سب نے مجھے اس کے پاس بھیج دیا کہ وہ ٹھیک ہو جائے، اور سب کو لگا پری چلی گئی تو کیا ہو گیا، آیت تو ہے نا، اور سب نے مجھے شاہ کی منگ کہہ دیا۔ آیت نے غصے سے کہا، آیت یہ سب جب ہوا تب میں بھی نہیں چاہتی تھی، پر تمہارے پاپا کا فیصلہ تھا، کیونکہ وہ شاہ سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے کیا۔ ماما کچھ بھی کر لیں آپ لوگ، میں شاہ سے شادی نہیں کروں گی۔ آیت نے شبانہ بیگم کی بات کاٹ کر زور سے کہا اور روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ تبھی ایمان بھی اور ایان مان بھی چلے گئے۔ سب جانتے تھے جو ہوا ٹھیک نہیں ہوا۔ کیا مل گیا آپ کو یہ سب کر کے؟ اکرم نے غصے سے شبانہ کو دیکھتے پوچھا۔ اچھا مجھے کیا ملا؟ یہ آپ کو تب سوچنا چاہیے تھا جب آپ سب بڑوں نے آیت اور شاہ کا نام جوڑا تھا، کہا تھا ابھی بچے ہیں رہنے دے، پر نہیں، تب تو پتہ نہیں کیا ہوا تھا آپ کو۔ شبانہ بیگم نے تپا کر کہا جبکہ اکرم آرام سے بیٹھ گئے تھے آیت کا جواب سن کر۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی آپ سب ماضی کا وہ وقت کیسے بھول گئے جب مرد اور جنت والا مسئلہ ہوا تھا۔ اس نے کسی سے سبق نہیں سیکھا اور ان دونوں کا نام جوڑ دیا۔ وہاں وہ شاہ اس کی وجہ سے یہاں نہیں آتا، اس کو وقت دو، اور یہاں سے یہ جو اس کا نام بھی اپنے ساتھ نہیں لگانے دیتی۔ پتا ہے آپ کو روزانہ فون کرتا ہے مجھے کہ آیت کیسی ہے، کیا کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شبانہ نے برتن اٹھاتے کہا، اکرم یہ آپ بھی جانتے ہیں، سرحان پیچھے نہیں ہوگا، اس کی منگ ہے آیت، پتا ہے مجھے شبانہ، جب اس کو پری مل جائے گی نا تو وہ میری آیت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اکرم نے سوچتے کہا، اور آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ کہ شبانہ بیگم نے حیران ہوتے پوچھا۔ پتا نہیں، اکرم نے الجھ کر کہا۔ ٹھیک ہے جو ہوگا اچھا ہی ہوگا، بھائی صاحب کو کیا جواب دینا ہے؟ شبانہ بیگم نے اکرم کو پریشان دیکھ کر پوچھا۔ اس کی فکر آپ نہ کریں، میں خود بات کر لوں گا، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ یہاں تو لوگ صدیوں کو بھی لمحوں میں بدل دیتے ہیں، میرا ایک پل نہیں کٹتا جہاں تم نہیں ہوتے۔ سرحان اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب اس کے فون پر رنگ ٹون بجی۔ اس نے غصے سے فون کو دیکھا۔ کون ہے جو رات کے 2 بجے مجھے کال کر رہا ہے؟ پر جیسے ہی سرحان نے نمبر دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور جلدی سے فون اٹھاتا ہے کہ بند ہی نہ ہو جائے۔ السلام علیکم چاچو، سرحان نے خوش ہوتے کہا۔ وعلیکم السلام میرے شیر۔ اکرم نے سرحان کی آواز سن کر خوشی سے گویا ہوا۔ چاچو آپ نے کال کی، سب ٹھیک ہے نا؟ شہزادی وہ تو ٹھیک ہے نا؟ سرحان جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر کے کھڑے ہوتے فکر سے پوچھا۔ ٹھیک ہے بھی اور نہیں بھی، اکرم نے آرام سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے کہا۔ مطلب؟ سرحان نے الجھ کر پوچھا۔ مطلب کچھ دن پہلے سلطان بھائی کا فون آیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے ان کی امانت ان کو دے دی جائے۔ اکرم نے کھل کر بات کی۔ کیا پاپا نے ان کو روکا نہیں؟ سرحان سمجھ گیا کہ آگے کیا ہوگا تو بولا، نہیں، تمہاری پیاری چچی نے آج آیت کو یاد کروایا، وہ تمہاری منگ ہے۔ اکرم نے بہت آرام سے منگ پر زور ڈال کر کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے چاچو، پر وہ روئی تو نہیں نا؟ سرحان نے بہت آرام سے کہا جیسے اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اس سے تو بس یہ تھا کہ آیت روئی تو نہیں۔ شاہ، پری کا کچھ پتا چلا؟ اکرم سمجھ گیا تھا اس کی بات کا مطلب، دوسری بات کہی۔ نہیں، سرحان نے اداس ہوتے کہا۔ چلو پھر اب تم سلطان بھائی سے بات کر لینا، میں اس بار ان کو روک نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے چاچو، میں ابھی بات کرتا ہوں، سرحان کچھ سوچ کر کہا۔ چاچو، اس سے پہلے اکرم فون بند کرتا سرحان جلدی سے بولا۔ اکرم نے بس یہی کہا تھا، چاچو برہان شاہ پاکستان آ گیا ہے اور میرے ساتھ کام بھی کرے گا، سرحان نے کچھ گھبرا کر بتایا۔ کیا؟ اکرم نے غصے سے سپوٹ ہوتے پوچھا۔ چاچو، اس سے پہلے سرحان اپنی بات کہتا اکرم بولا، شاہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تم برہان کو کیوں درمیان میں لا رہے ہو؟ اس کا کیا لینا دینا ان سب باتوں سے؟ ایک بات یاد رکھنا، اس بزنس کو کوئی نقصان نہ ہو، جیسے تم نے اپنی محنت سے سب کچھ حاصل کیا ہے ویسے ہی اس نے دن رات محنت کی ہے۔ اکرم نے دو ٹوک کہا۔ پتا ہے چاچو، اور اس کو کچھ نہیں ہوگا، اب بے فکر رہے، میں کیا کہہ رہا تھا، وہ سب لوگ پاکستان آ گئے ہیں اور ساہیوال بھی تو۔ اکرم سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سرحان کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو یہ کہ میں نہیں چاہتا آج کسی سے بھی ملے، بس سرحان نے اپنی لال آنکھوں سے کہا۔ دیکھو شاہ، پلیز چاچو، میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کیوں اب نہیں چاہتے کہ میری اور آیت کی شادی ہو، جبکہ سب سے پہلے آپ ہی چاہتے تھے؟ سرحان نے اپنی آنکھوں کو صاف کر کے پوچھا۔ جب میں چاہتا تھا تب بات اور تھی، اور اب سب کچھ ویسا نہیں رہا شاہ۔ اکرم نے 8 سال پہلے کے درد کو یاد کر کے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے کہا۔ کیا مطلب آپ کا چاچو؟ اگر آپ کچھ غلط سوچ رہے ہیں تو یہی رک جائیں۔ سرحان جانتا تھا وہ کیا سوچ رہے ہیں، تو اپنی لال آنکھوں سے جن سے آگ بہ رہی تھی تڑپ کر بولا، اور میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اور کچھ فائل بھیج رہا ہوں، ان پر سائن کر دیجیے گا، اور آخری بات، سب میرے پارٹنر سے ملنا چاہتے ہیں۔ سرحان نے اپنی بات آرام سے کہی۔ پر میں ابھی نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے چاچو، پر اگر ایان میرے ساتھ کام کر لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اور نمرین بھی ہر وقت یہاں اکیلی ہوتی ہے، ایسے کب تک چلے گا؟ سرحان نے الجھ کر پوچھا۔ نمرین کی حفاظت کے لیے تم ہو، مجھے پتا ہے، اور رہی بات ایان کی، تو میں چاہتا ہوں پہلے خود سے کچھ کر لے، پھر ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی کام کرنا ہے۔ اس نے اکرم نے آرام سے کہا۔ ٹھیک ہے، اور انتظار کر لیتا ہوں، سرحان نے ہلکے پھلکے سے کہا، اور فون بند کر دیا۔ سرحان نے جلدی سے فون بند کرتے اپنے بابا کو کال کی اور ان سے بات کی، اور صاف کہہ دیا ابھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، جب وہ چاہے گا تو بتا دے گا۔ بہت سی باتیں سننی پڑیں، پر پھر سرحان کا کام ہو گیا اور خوشی سے فون بند کیا۔ سرحان نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو زرشاہ آرام سے دیکھے جا رہا تھا۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے آیت سے شادی نہیں کرنی تو کیوں سب کو الجھا رہے ہیں؟ زر نے اپنے دل میں اس سوال کو پوچھ ہی لیا، جبکہ سرحان آرام سے لیپ ٹاپ کھول کر پھر سے کام کرنے لگا۔ بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ سر کو جب لگا کہ وہ بھائی پر کوئی اثر نہیں ہوا تو ایک بار پھر سے کہا، دیکھو زر تم کچھ نہیں جانتے تو بہتر ہے تم اپنے کام سے کام رکھو۔ سرحان نے دو ٹوک انداز میں کہا، جس کا مطلب زر سمجھ گیا تھا وہ اس سے کوئی بات نہیں کریں گے تو وہ وہاں سے غصے سے چلا جاتا ہے۔ آیت کو کیا ہوا ہے؟ تم کو کب سے نمرین فون پر آیت سے پوچھ رہی تھی، پر آیت آگے سے کچھ بتا ہی نہیں رہی تھی، بس رو رہی تھی۔ آپی میں شاہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جیسے ہی آیت نے یہ کہا سب سمجھ گئی نمرین کہ کیا ہوا ہے۔ تو آج پھر کوئی بات ہوئی؟ نمرین نے اس بار آرام سے پوچھا۔ ماما کہتی ہیں سب چاہتے ہیں شادی ہو جائے۔ آیت نے لمبی سانس کھینچ کر کہا۔ آج یہ تو ہونا ہی ہے ایک دن۔ نمرین جانتی تھی اس کو اچھا نہیں لگے گا، پھر بھی کہہ گئی، آپی شاہ کی محبت پری، اور آپ بھی یہ بات کہہ رہی ہیں؟ آیت نے غصے سے کہا تو وہ حیران ہو گئی۔ سب کیسے پری کو بھول گئے؟ دیکھو آیت، شاہ کی پہلی محبت کون ہے اور کون نہیں یہ تم بھی اچھے سے جانتی ہو، اور شاہ بھی، تو بہتر اس بات کو ختم کر دو۔ اور رہی بات پری کی، تو اگر اس کو آنا ہوتا تو وہ کب کی آ جاتی، پر نہیں، اب ہم کیا بول سکتے ہیں؟ اس میں نمرین نے آخری بات آیت کو سمجھانا چاہا۔ شکریہ آپی آپ کا، آپ نے رات کے اس پہر مجھ سے بات کی، اور غصے سے فون رکھ دیا۔ اوہ کیا ہوگا تمہارا آیت؟ نمرین نے بند فون کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، پری کی جگہ کوئی نہیں لے گا، اب میں پری کو شاہ کے پاس لے کر آؤں گی، کیونکہ پری کو اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ آیت اور اپنی اور شاہ کی پری کی تصویریں دیکھ کر بڑبڑائی جا رہی تھی۔ شاہ تم کو لگتا ہے تم سب پر نظر رکھ سکتے ہو، اب دیکھنا تم
کہ میں کیا کرتی ہوں. اب تو پری بھی سامنے آئے گی اور میں بھی. پھر دیکھتے ہیں تم کس کو پہچانتے ہو. اور تم کو لگتا ہے مجھے نہیں پتا تم کیوں مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو. آیت نے یہ سوچ کر آتے ہی اپنی کالی آنکھیں بند کرتے کھولا اور اپنے آنسو صاف کیے اور کچھ سوچنے لگی. سب لوگ آرام سے شاہ ہاؤس میں آرام کر رہے تھے. برہان رات کے 3 بجے لاہور کے لیے چلا گیا کیونکہ وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ سب سے پہلے کرنا چاہتا تھا. اور وہ لاہور میں داخل ہوتے ہی جلدی سے اپنے گھر بی بلاک ڈیفینس میں گیا اور اپنے روم کی طرف بڑھا. وہ حور سے ملنے کے لیے اس کے روم میں گیا پر وہ سو رہی تھی تو آرام سے اپنے روم میں چلا گیا. ٹرنگ ٹرنگ ٹرنگ. جیسے ہی وہ فریش ہو کر باہر آیا تو اس کو فون بجا جس پر عماد کی کال آ رہی تھی. ہائے. برہان نے فون اٹھاتے ہی کہا کیسا رہا پہلا دن آپ کا. عماد نے جلدی سے سوال کیا. ٹھیک تھا بس. برہان نے آرام سے کہاں پر ہو ابھی. عماد نے دوسرا سوال کیا. لاہور میں ہوں گھر پر. برہان نے لیٹتے ساتھ بتایا. کیا تم لاہور بھی آ گئے. عماد نے حیران ہوتے پوچھا. جی آ گیا میں لاہور کیونکہ سب سے پہلے میں سرحان کے ساتھ ڈیل کر لینا چاہتا. تو بس. برہان نے آرام سے کہا. برہان تو کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں کر رہا. عماد کو یہ سب کچھ زیادہ ہی جلدی لگا تو پوچھا. نہیں یار جب کام کرنا ہے تو کل کرو یا آج اس سے کیا فرق پڑتا ہے. برہان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے گویا ہوا. یہ بھی ٹھیک کہا تم نے. عماد نے ایگری ہو کر کہا. اچھا میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ کچھ نوٹس ای میل کیے ہیں وہ پڑھ لینا. عماد نے آرام سے بتایا. یوں نے کیے ہیں کیا. برہان نے جلدی سے اپنے لیپ ٹاپ کو اٹھاتے پوچھا. جی اور یہ یاد کر لینا. عماد نے اپنی ہنسی روکتے کہا. ارے یہ تو کچھ نہیں ہے. برہان نے لیپ ٹاپ بند کرتے کہا اور لیٹ گیا. اچھا تو کیا کام کر رہا تھا اس وقت. برہان نے عماد سے پوچھا. نہیں یار یہ نہیں میں تو آفس کا کام کر رہا تھا. تو سو جا تم کو فون کر کے پوچھوں گا کہاں پر ہے تو. چل پھر تو کل آرام کر. کل کے لیے بیسٹ آف لک. عماد نے فون بند کر دیا. اور کتنی دیر ہے. مان غصے سے اپنے اوپر دیکھتے ہانک لگائی. وہ کب سے انتظار کر رہا تھا ان سب کا. جبکہ صبح ہوتے ہی آیت ایمان اور ایان چلے گئے تھے کیونکہ ان کو پہلے اکیڈمی جانا تھا اور اس کے بعد یونی. جبکہ عائشہ ارم اور عدیان کو آج مان کے ساتھ جانا تھا. چلیں بھائی. آگے عائشہ اپنا نقاب کرتے بولی. تبھی ارم بھی اس کے ساتھ ہی آئی جبکہ عدیان تو حیران تھا آج عائشہ نے نقاب کیوں کیا ہے. ارے یہ لوگ بھی آ گئے. آیت نے مان کو اور گاڑی سے اتر دیکھ ایان لوگوں سے کہا. ارے آپ ابھی آئی ہیں. عائشہ ان لوگوں کے قریب آ کر بولی. پر یہ تم نے آج نقاب کیسے. ایمان نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا. وہ میرے گال پر دانا نکل گیا ہے بارش میں نہانے کی وجہ سے اس لیے. عائشہ نے افسوس سے کہا. بہت برا ہوا. آیت نے اپنی ہنسی روکتے کہا اور جلدی سے یونی کی طرف گئی. سنو. مان ارم کو بھاگتا دیکھ کر اونچی آواز میں بولا جبکہ ارم اس کی آواز سن کر اسی کو ہی دیکھ رہی تھی کہ اب میں نے کیا کیا جو یہ اتنے غصے میں ہے. میں ٹھیک 3 بجے تمہارا انتظار کروں گا اور اگر تم نے آنے میں دیر کی تو یہیں ہی چھوڑ جاؤں گا تو پھر خود ہی آنا. مان نے کھا جانے والی نظر سے کہا. ہائے مان. ابھی مان بول ہی رہا تھا کہ سامنے سے کسی نے پیار سے کہا اور ارم نے اور مان نے ایک ساتھ دیکھا تو وہ نادیہ تھی جو اب ہنس رہی تھی. جاؤ. تبھی مان نے ارم کو کہا جو نادیہ کو دیکھ رہی تھی. مان کی آواز سن کر ارم وہاں سے چلی گئی. تم کیا بات کر رہے تھے اس سے. نادیہ نے ارم کے جاتے ہی پوچھا. کچھ نہیں. مان نے آرام سے کہا. تو پھر ہم آج شام کو ملیں. نادیہ نے چہچہاتے دریافت کرنا چاہا. سوری میں بزی ہوں. شام کو مجھے بہت سے کام ہیں. مان نے آرام سے کہا. اوکے. نادیہ نے منہ بناتے کہا اور یونی کے لیے چلی گئی اور مان بھی اپنی یونی کے لیے چلا گیا. برہان جلدی سے تیار ہو کر نیچے آیا اور کھانے کی ٹیبل پر حور کا انتظار کرنے لگا. سر کچھ چاہیے. ملازم نے برہان کو ویسے ہی بیٹھے دیکھ کر پوچھا. جاؤ اپنی میڈم کو بلا کر لاؤ. برہان نے اس سے صاف 2 ٹوک لہجے میں کہا. پر سر وہ تو اس وقت گھر پر نہیں. ملازمہ نے کچھ گھبرا کر بتایا. کیا. جی سر وہ بھی آنے والی ہوں گی. تبھی حور گھر پر آئی. ارے بھائی آپ اٹھ گئے. حور نے آتے ہی سوال کیا اور برہان کے گلے میں باہیں ڈال کر پیار کیا. ہاں میری ایک میٹنگ تھی اس لیے. تم کہاں تھی. برہان نے اس کے کپڑوں کو دیکھتے ساتھ ہی پوچھا جن پر مٹی لگی تھی. ارے کچھ نہیں میں تو جاتی ہوں صبح باہر ٹھنڈی ہوا کے لیے.
حور نے اپنی نظروں کو جھکا کر کہا کیونکہ وہ برہان سے جھوٹ نہیں کہہ سکتی تھی. اچھا چلو جلدی سے ناشتہ کرتے ہیں، پھر مجھے بھی جانا ہے اور تم نے بھی تو جانا ہے یوں نہیں. برہان نے غور سے حور کو دیکھ کر کہا. وہ ابھی اپنی میٹنگ سے فارغ ہوئے تھے کہ جب سرحان برہان کو اپنے کیبن میں ساتھ لے کر گیا. سو اب تم پاکستان میں رہنا ہوگا. سرحان نے آرام سے کہا. آئی نو، مجھے اب زیادہ یہاں ہی رہنا ہوگا. برہان کی بھی طرف سے آرام سے کہا گیا. سلام. تبھی روم میں داخل ہوتے کہا گیا. ارے تم، واٹ اے پریزنٹ سرپرائز. سرحان نے خوش ہوتے کہا اور اس کے گلے لگا. بس میں نے سوچا آج خود ہی تم سے مل لوں، تم تو بزی ہوتے ہو. نعمان نے گلے میں ملتے ساتھ ہی شکوہ کیا اور برہان کی طرف دیکھا جو ان کو ہی دیکھ رہا تھا. ان سے ملو، یہ ہے میرے. اس سے پہلے سرحان کچھ کہتا برہان شاہ بیسٹ بزنس مین، نعمان نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی برہان کی طرف ہاتھ بڑھایا. تو سرحان نے ہاں میں سر ہلا دیا. آپ سے مل کر خوشی ہوئی، نعمان نے برہان سے ہاتھ ملاتے کہا، جبکہ اب برہان سرحان کی طرف دیکھ رہا تھا. یہ کون؟ سوری برہان، یہ ہے میرا فرینڈ نعمان، ہم کالج میں ساتھ تھے، پھر میں یورپ چلا گیا. سرحان نے برہان سے نعمان کا تعارف کروایا. اب یونی میں بھی اکٹھے ہی رہے. وہ سرسری سا اس کو آگاہ کر گیا. آپ سے مل کر خوشی ہوئی، برہان نے سب سن کر خوش ہوتے کہا اور سب ساتھ بیٹھ گئے. سو کیا لوگے؟ سرحان نے نعمان سے پوچھا. جو تم دے دو گے، نعمان نے آنکھ مارتے کہا جس پر سب مسکرائے. جلدی سے کافی لے آؤ. تو آج کل کیا ہو رہا ہے؟ سرحان نے ہنستے پوچھا. کچھ نہیں یار، بس پوچھا کہاں کھو گیا ہوا ہے تو. نعمان سرحان اور برہان کی طرف دیکھ کر شرارت سے بولا. مطلب؟ سرحان نے حیران ہوتے پوچھا کیونکہ نعمان تو ہر وقت کام ہی کرتا تھا. جب بھی ان کی بات ہوتی تو بس چلتا کام کر رہا تھا، اور آج یہ کیا بول رہا تھا وہ؟ مطلب یہ یار مجھے پیار ہو گیا ہے. نعمان نے خوش ہوتے سرحان کو دیکھتے آیا کیا. واٹ؟ سرحان نے ہنستے ہوئے حیرانگی سے دیکھا. یار، نعمان نے کھوئے ہوئے کہا جبکہ برہان کو نعمان دیکھتے عماد کی یاد آئی. وہ بھی تو ایسے ہی بات کر رہا تھا اور مسکرا دیا. واہ واہ کیا بات ہے. سرحان نے خوش ہوتے کہا. کیا نام ہے اور کہاں کی ہے؟ سرحان نے جلدی سے پوچھا. یار ہے تو وہ بھی خان اور یہیں پڑھتی ہے، ہاسٹل میں رہتی ہے، پر مجھے اچھا نہیں سمجھتی. نعمان نے اداس ہوتے آخری بات کی، جس کو سن کر سرحان اور برہان دونوں ہی مسکرا دیے. ہنس لو تم لوگ، جب تم کو پیار ہوگا نا تب پوچھوں گا. نعمان نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا. ارے یار تو ناراض نہ ہو. سرحان نے جلدی سے کہا. اور ناراض ہی نہ ہو جائے. مجھے بتا، میں بات کرتا ہوں اور پھر تیری شادی. سرحان نے سب ایک ساتھ کہا. نہیں یار، میں پہلے اس سے بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ہی شادی ہوگی. نعمان نے آرام سے کہا. چل پھر تو کام سے گیا. سرحان نے ہنستے کہا. تبھی برہان بھی سن کر مسکرا دیا. کیا یار، پیار ایسا ہی ہوتا ہے. نعمان نے خوش ہوتے کہا. ٹھیک کہا، پیار ایسا ہی ہوتا ہے. برہان نے عماد کو یاد کرتے کہا. تبھی سرحان نے غور سے برہان کو دیکھا اور اس کو لگا کہ وہ حور کی بات کر رہا ہے. چلو میں چلتا ہوں، مجھے ساہیوال بھی جانا ہے. برہان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور ان کو دونوں سے مل کر ہی تھا. چل میں بھی چلتا ہوں، مجھے بھی کام ہے. نعمان بھی برہان کے ساتھ چلا گیا. سوری برہان، تم اچھے ہو پر اب تمہاری محبت تمہاری نہیں رہے گی. سرحان نے برہان کے جاتے ہی منہ میں بڑبڑایا. پر ہائے، سرحان کو کیا پتا وہ کس سے محبت کرے گا. پر تب کیا ہوگا جب اس کو پتا چلے گا کہ برہان تو آیت سے محبت کرتا ہے، تو کیا ہوگا سرحان کا. ارے یار میں تھک گیا ہوں صبح سے گھوم گھوم کر. حسن نے اپنی کتابیں ٹیبل پر تپاتے کہا. واہ واہ، ابھی تو سب کچھ شروع ہوا ہے اور تم تھک بھی گئے. اسد نے چپس کھاتے کہا. کیا ہوا، تم لوگ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ آیت نے آرام سے حسن کو پوچھا جو اسد کو گھور رہا تھا. یار کبھی اس کلاس میں جاؤ تو کبھی دوسری کلاس میں، بس میں اس کی بات کر رہا تھا. حسن نے اب آرام سے بات کی. آیت ایمان نے بات سن کر بولے. اسد اور شہریار یہ سن کر نام سر ہلاتی ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. چلو. جیسے ہی شہریار نے کہا وہ جانے کے لیے پیچھے مڑا تو زور سے عاشی سے ٹکرایا، جس سے عاشی کا سر شہریار کے شانے سے ٹکرایا. آئی، میں مر گئی. عائشہ نے اپنے سر کو مسلتے کہا. جیسے ہی سامنے دیکھا تو شہریار اس کو گھور رہا تھا جیسے ساری غلطی اس کی ہو. آیت بہت غور سے ان کو دیکھا اور باقی سب ہنس رہے تھے اور عاشی تو ایسے ہو گئی تھی جیسے وہ سانس ہی لے نہ پا رہی ہو. ایمان نے دیکھتے ہی جلدی سے کہا. چلو چلیں، سر آ گئے ہوں گے. اور سب وہاں سے چلے گئے. ایان جلدی سے آ جاؤ، شبانہ بیگم کھانا رکھتے ہوئے بولی، اور وہ کب سے ان سب کو آوازیں دے رہی تھی پر وہ آ ہی نہیں رہے تھے. ماما، کیا پتا بھائی کو بھوک ہی نہ ہو.
अदनान ने धीमे से कहा, कहीं भाई न सुन ले इसकी बात। इरम और आयशा भी इरम का इंतजार आराम से इनका इंतजार कर रही थी। लो मामा, मैं भी आ गया, मान जल्दी से अपनी चेयर पर विराजमान होते बोला। तभी अकरम भी आ गए। चले शुरू करें, अकरम ने आते ही कहा। पर अभी आपका बेटा नहीं आया। शबाना बेगम ने गुस्से से सीढ़ियों की तरफ देखते कहा। सॉरी मामा, मैं काम कर रहा था, अयान तब भी भागते आकर बोला और अपनी जगह पर विराजमान हो गया। यही से ही सबने खाना खाना शुरू किया। शबाना बेगम ने बोलना शुरू किया। अकरम, आप लोग कल पाकिस्तान आप लोग कल पाकिस्तान आ गए हैं तो? जैसे ही शबाना बेगम ने कहा, अकरम ने बात काट कर पूछा। जबकि शबाना बेगम ये सुनकर हैरान तो हुई, फिर आराम से बोली, तो ये कि हम सब जाएंगे इनसे मिलने। शबाना बेगम ने सबको देखकर बोला। मान और अयान का मुंह बन गया और दूसरी तरफ आयशा और अदयान खुश हो गए कि इनके कज़न आए हैं। ठीक है, आप और बच्चे चले जाएं, अकरम ने आराम से कहा, क्योंकि वो जानते थे आयत अपने हॉस्टल है और नमरीन यहाँ से नहीं तो ये नहीं जा सकते। तभी अयान जल्दी से बोला, सॉरी मामा, मैं आपके साथ नहीं आ सकता क्योंकि मुझे कुछ दिन के लिए असद के साथ इसके गांव जाना है। तो सॉरी मामा, पर मैं आकर मिल लूँगा इन सबसे। दो दाद की दुआ पर वो जानता था इसकी मामा को बुरा लगेगा, तो जल्दी से आखिरी की बात कही। ठीक है अयान बेटा, शबाना बेगम ने खुश होकर कहा। चलो फिर मान, तुम कल को आयत को हॉस्टल से ले आना जल्दी से। जैसे ही शबाना बेगम ने कहा, एक मिनट, आयत क्यों? अकरम ने जल्दी से पूछा। क्या मतलब है आपका, आयत क्यों? शबाना बेगम ने उलझ कर पूछा। मतलब ये बेगम, आपको जाना है तो जाए, पर आयत नहीं जाएगी। क्यों? अभी अकरम की बात पूरी नहीं हुई थी कि शबाना तपा कर बोली, इसीलिए कि आपका शेर शाह नहीं चाहता आयत इन सब से मिले। अकरम जानते थे कि अगर ये बोलेंगे तो वो नहीं चाहते आयत जाए तो 100 सवाल हो जाएंगे, इसलिए शाह का नाम लिया, क्योंकि वो जानते थे फिर शबाना बेगम कोई सवाल नहीं करेंगी क्योंकि आयत शाह की मंग है। देखिए अकरम, आप भाई साहब से बात करें ना, अब अपने ये झगड़े ख़त्म कर दें। जो होना था वो हो गया। अच्छा, झगड़ा शुरू किसने किया था बेगम, आप जानती हैं। और रही बात ख़त्म करने की, तो वो तो ख़त्म ही समझो बात। बस आयत नहीं जाएगी, अकरम ने दो टोक कहा। और मामा, मैं भी नहीं जाऊंगा, मान ने भी जल्दी से कहा, क्योंकि वो भी इनके घर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इसने छोटे होते बहुत कुछ देखा था जिसकी वजह से इसको शाह से नफरत थी। लो, ये क्या बात हुई? शबाना बेगम गुस्से में आती बोली। मान की बात पर। अरे मामा, ये भी मेरे साथ मिलकर लेगा, आया ने जल्दी से कहा कि बात खराब ही ना हो जाए। और ये सुनते ही शबाना बेगम चुप हो गई। आपको पता है, सभी आपके बड़े बच्चों का पूछ रहे थे। शबाना बेगम ने आते ही अकरम को बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले अस्मा आपा और हमीदा आपा ने आयत का पूछा। शबाना बेगम ये बात कुछ उदासी से कही। अरे बेगम, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? अकरम पर अपनी बेगम को उदास देखकर बोले। अकरम, मैं उदास इस बात पर नहीं, आयत साथ नहीं गई, उदास इस बात पर हूँ सब ने अपने बचपन की बातें की और आपको पता है सबको आयत की बहुत याद आई। छोटे होते वो कितनी शरारती थी। शबाना बेगम बताते हुए रो रही थी। और पता है जहांगीर कह रहा था, वो तो अब भी शरारती होगी। बस ये सुनकर मुझे बुरा लगा, बस इतनी सी बात। बेगम अकरम को इनको रोता देख कर हल्के फुल्के से कहा, और उदास ना हो अकरम, ये छोटी बात तो। बेगम, आप ही तो चाहती थी आज समझदार हो जाए, और जब अब वो हो गई है तो आपको ही अब अच्छा नहीं लग रहा, अकरम ने बात काट कर कहा। हाँ, मैं चाहती थी, पर अकरम ऐसे तो नहीं ना, आयत को खुश भी तो देखना चाहती थी। शबाना बेगम रोते हुए बोली। अकरम को पता था कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस आयत को जानती ही नहीं, ऐसा लगता है ये आयत कोई और है, ये हमारी वो छोटी वाली आयत नहीं। पता है, मुझे लगता है वो हमसे भाग रही है, कुछ तो है जो बता नहीं पा रही। शबाना बेगम आज अपने दिल की हर बात बताना चाहती थी जो वो हर बार महसूस करती थी। जबकि अकरम ये सुनकर दुखी तो हुए, शबाना बेगम को कुछ नहीं पता फिर भी इतना कुछ महसूस कर रही हैं। और अगर इनको पता होता तो क्या करती है, और मैं अब इनको क्या बोलूं, आयत क्यों इतनी बदल गई है? शबाना को रोता देखकर अकरम दिल ही दिल में सोच रहे थे। अरे बेगम, आप रो रही हैं तो मुझे कुछ हो रहा है, अकरम ने एक आंख दबाकर कहा। और रही बात आयत की, तो आपको पता है एक दिन आप इसको वैसे ज़रूर देखेंगी जैसे वो थी, बस थोड़ा वक्त दें इसको, अभी वो पढ़ रही है ना, इसलिए ऐसी हो गई है, अकरम ने दर्द से कहा। अच्छा, आपने तो ये बताया ही नहीं, और क्या किया आपने वहाँ? अकरम ने इनको चुप देखकर पूछा। और क्या होना था वहाँ? बुरहान माशाल्लाह और भी खूबसूरत हो गया है,
اور میرا شہزادہ مجھ سے مل کر خوش بھی تھا اور آتے ہی اپنے کام میں لگ گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی حور بھی آئی تھی اور وہ بھی آیت کا پوچھ رہی تھی، شبانہ بیگم نے سانس خارج کر کے بتایا۔ اور نور بھی آئی ہوئی تھی۔ اچھا، تو حور کو کہنا تھا وہ آپ کے ساتھ آ جاتی۔ میں نے کہا تھا پر وہ بولی اس نے کل یوں نہیں جانا ہے، وہ واپس خود مل لے گی۔ آیت سے وہ تو سب چپ ہو گئی۔ شبانہ بیگم نے آرام سے کہا، اچھا، اکرم نے یہی کہا، برہان کو آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے، پر وہ کبھی لاہور تو کبھی ساہیوال تھک چکا تھا۔ جب بھی وہ لاہور ہوتا تو خوش ہوتا کیونکہ وہاں حور تھی، پر جب بھی وہ ساہیوال ہوتا تو وہ بور ہو جاتا۔ اس وقت بھی وہ بور ہو رہا تھا۔ جب اس کو بھوک لگی تو وہ روم میں آ گیا۔ لو برہان آ گیا، اسما بیگم نے دیکھتے خوشی سے کہا، جبکہ برہان اپنی بہن نور کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اچھا ہوا برہان تم آ گئے، نور نے دیکھتے ہی کہا۔ کیا ہوا؟ برہان نے آرام سے پوچھا۔ مجھے گھر جانا ہے، تم چھوڑ آؤ، تمہارا ہیرو گھر پر آ گیا ہے اور سب کو تنگ کر رہا ہے۔ ادیان لاہور گئے ہیں، نور نے جلدی سے بیان کیا۔ چلے میں چھوڑ آتا ہوں آپ کو، اور ویسے بھی میں بور ہو گیا ہوں، برہان نے اپنی ایئرپورٹ لیتے ہوئے کہا اور نور کو لے کر چلا گیا۔ جیسے ہی برہان نے نور کو گھر چھوڑا تو تھوڑی دیر وہ بعد چلا گیا۔ ابھی اس وقت مین بازار کی سب سے بڑی بیکری پر آیا تھا کیونکہ اس کو بھوک لگی تھی۔ وہ بہت آرام سے اندر داخل ہوا، تبھی اس کا فون بجا، ٹرنگ ٹرنگ، اور برہان نے جلدی سے پک کیا، جو عماد کا فون تھا۔ کیسے ہو؟ عماد نے خوش ہوتے پوچھا۔ بس ٹھیک نہیں ہوں، برہان نے ٹوکری اٹھاتے کہا۔ مطلب؟ عماد سمجھ نہ سکا تو پوچھا، مطلب یار بور ہو رہا ہوں پاکستان میں، برہان نے منہ بناتے کہا۔ تو یہ کیا تو کیا کر رہا ہے؟ عماد نے اس کو چیزیں شاپنگ کرتے مسکراتے پوچھا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی وہ ایسے کہیں شاپ پر بھی نہیں گیا تھا، کیونکہ اس سے سبھی کارڈز لوگ اس کے کام کرتے تھے۔ ابھی وہ اکیلا ہی آیا تھا لندن سے، اس کے خاص لوگ آنے والے تھے۔ شاپنگ کر رہا تھا میں، برہان نے اس کو دیکھتے جواب پاس کیا۔ بیکری پر موجود کتنی ہی لڑکیوں کی نظر اس پر ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ انجان بنتا آگے بڑھا، اس کو ان سے کیا لینا دینا تھا؟ مطلب ابھی کوئی ملی نہیں، عماد نے منہ بناتے موضوع لڑکی کی طرف کیا۔ اوہ کیا عماد یار، جب بھی کال کرو ایک ہی بات، برہان ہنستے ہوئے کہا، جبکہ آس پاس سے گزرنے والی لڑکیاں اس کو حسد سے دیکھنا شروع ہوئیں۔ جس نے بلیک کلر جم سوٹ پہن رکھا تھا، ہیپر پر وائٹ باریک پٹی تھی اور ہیپر کی زپ کھولی تھی، جس کے نیچے وائٹ ٹی شرٹ تھی، جس میں وہ حد سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا، اور کانوں میں ایئرپورٹ لگائے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ میں اس کا فون تھا جس پر فیس ٹائم کال پر عماد موجود تھا، اور دوسری ہاتھ میں ٹوکری تھی جس میں وہ اپنی چیزیں، پسند کی چیزیں رکھ رہا تھا، اور کسی کی بھی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، صرف اپنے کام میں مصروف تھا۔ یار جب تم لوگ محبت ہوگی نا تب پتہ چلے گا، عماد نے دعا کرتے کہا اور جلدی سے فون بند کیا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ الٹا کہتا، جیسے ہی فون آف ہوا، برہان نے ہنستے ہوئے اپنی ٹارچ کے اندر رکھا جس پر گانا لگا ہوا تھا، پر ہائے رے یہ قسمت اور عماد کی دعا۔ اب برہان کو کیا پتا اس پل اس پر کیا ہونے والا تھا جو اس کی زندگی بدل دیتا۔ ابھی وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا، اس کے کانوں میں گانے کی آواز پڑی تھی جس پر شاید سیٹی بجے رہی تھی اور تالیاں بھی۔ تبھی اس نے اپنی من پسند چیز لی تھی، جب سامنے دوسری طرف کچھ لڑکیاں نظر آئیں جو شاید کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ تبھی اس کو ایک لڑکی نظر آئی جو کچھ ڈھونڈ رہی تھی، وہ اس کو دیکھنا چاہتا تھا، پر ہائے ری یہ زمانہ، سب آگے آ گئی۔ جبکہ اس کے کان میں گانے کی آواز حد سے زیادہ اونچی تھی، اس کو لگا کہ کچھ ہے اس لڑکی میں، پھر خود ہی نفی کرنے لگا کہ کچھ نہیں، اور جلدی سے کاؤنٹر کی طرف جانے لگا تو دوسری طرف سے آتی لڑکی نے زور سے ٹکرایا۔ آئی ایم سوری، برہان نے جلدی سے کہا، اور اس نے کیوں کہا وہ سمجھ نہیں سکا، کیونکہ برہان شاہ کسی کو وہ بھی پہلے سوری بولے؟ نہ بابا نہ۔ وہ لڑکی جلدی سے نیچے بیٹھ گئی اور اپنی کتابیں اٹھانے لگی۔ تبھی برہان نے بھی جلدی سے بیٹھا، اور جیسے ہی سامنے دیکھا تو اس کے دل نے آواز دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے کان میں بس یہی آواز آ رہی تھی جبکہ وہ آرام سے اپنی چیزیں اٹھا رہی تھی۔ برہان جلدی سے پھر بولا، آئی ایم سوری۔ وہ اپنے فون کی آواز بند کی۔ کوئی بات نہیں، آیت نے ہلکے پھلکے سے انداز میں کہا، اور جیسے ہی اوپر برہان کی طرف دیکھا تو برہان اس کی کالی سیاہ آنکھوں میں کھو گیا۔ آیت اس سے اپنے آپ کو دیکھتے پا کر حیران ہوئی اور جلدی سے نظریں جھکا دی۔ برہان کا دل تو ایسے تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ اس وقت اس کا دل کتنا دھڑک رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔
جب آیت جلدی سے وہاں سے باہر کی طرف بھاگی جہاں وہ سب گئی تھی۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ ایک لڑکی برہان کے پاس آ کر بولی جو کہیں کھو گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی آواز پر برہان ہوش میں آیا اور اپنے آس پاس دیکھنے کے لگا۔ وہ لڑکی کہاں گئی؟ وہ فوراً باہر گیا جبکہ اپنا سامان بھی چھوڑ گیا جو خریدنے لگا تھا۔ پر جیسے ہی دیکھا تو وہ لڑکی اپنی دوستوں کے ساتھ اگلی گلی میں داخل ہوئی۔ برہان فوراً پیچھے بھگا اور دیکھا وہ اکیڈمی چلی گئی اور کتنی ہی دیر تک وہاں کھڑا رہا پر کچھ حاصل نہ ہوا تو کل آنے کا سوچ کر چلا گیا۔ اف، یہ محبت میں نہ انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ اگلے دن برہان کتنی ہی دیر انتظار کرتا رہا۔ شاید وہ آج بھی بیکری پر آئے کچھ لینے کے لیے، پر وہ نہیں آئی، جبکہ وہاں کام کرنے والے اس کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ کب سے شاپنگ کر رہا ہے پر جا ہی نہیں رہا۔ آج تک کبھی بھی اس نے کسی کا انتظار نہیں کیا تھا اور ابھی اس کو کچھ 6 گھنٹے ہو گئے تھے۔ اوہ شٹ! برہان نے اپنے سر پر چپت لگاتے کہا، اس کو تو اکیڈمی بھی جانا چاہیے تھا، یہاں نہیں، اور جلدی سے اکیڈمی گیا جہاں پر شاید ابھی چھٹی نہیں ہوئی تھی۔ تو وہ خوش ہو گیا، آج وہ اس کو دیکھ لے گا، اور آرام سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پھر اس سے کے بارے میں سوچنے لگا، کتنی پیاری آنکھیں تھیں جن میں وہ کھو جانا چاہتا تھا۔ کاش نقاب نہ ہوتا تو میں اس کا چہرہ دیکھ لیتا، برہان اپنے آپ میں ہی بڑبڑایا۔ اف، کتنی دیر وہ انتظار کرنے نہ رہا۔ برہان گھڑی پر ٹائم دیکھتے بڑبڑایا کیونکہ اس کو اب یہاں انتظار کرتے 5 گھنٹے ہو گئے تھے۔ مطلب کل ٹائم کو اس کا انتظار کرتے 11 گھنٹے ہو گئے تھے اور ٹائم رات کے 10 بج گئے تھے اور اس نے اب تک ایک پانی کا گلاس بھی نہیں پیا تھا، کھانا تو دور کی بات۔ کیا کروں؟ برہان سوچتے بولا، ایسا کرتا ہوں اس واچ مین سے پوچھتا ہوں چھٹی کب ہونی ہے، اور جلدی سے باہر نکلا۔ ایکسکیوز می؟ برہان نے آرام سے پوچھا۔ جی؟ واچ مین نے اچھے سے دیکھتے جواب دیا۔ وہ اس اکیڈمی کو چھٹی کب ہونی ہے؟ برہان نے اکیڈمی کی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ جی ہونے والی ہے، آرام سے بتائے گا۔ برہان نے خوش ہوتے کہا اور پھر بولا، یہاں کون سی کلاس کے بچے پڑھتے ہیں؟ برہان نے آرام سے اگلا سوال کیا۔ سر یہاں ہر قسم کے بچے پڑھتے ہیں، واچ مین نے ہنستے کہا۔ مطلب؟ برہان نے الجھ کر پوچھا۔ سر آرٹس سے لے کر ایم اے تک، واچ مین نے حیران ہوتے بتایا۔ اس کو یہی نہیں پتا جبکہ یہ کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ سب کو اب ساتھ چھٹی ہوگی؟ برہان نے حیران ہوتے سوال پوچھا۔ یہاں اتنے بچے پڑھتے ہیں؟ نہیں صاحب، میٹرک تک کے بچے چلے گئے ہیں، اب صرف 11ویں سے ایم اے والے ہیں، جن میں سے اب بی اے اور ایف اے اور ایم اے والے جائیں گے۔ آرام سے جواب دیا گیا تو وہ رہ کون گیا؟ برہان نے اور سنتے پوچھا۔ صاحب بی ایس والے نہیں جائیں گے اور ان کے امتحانات ہونے والے ہیں تو وہ یہیں رہیں گے کیونکہ ہاسٹل ساتھ ہی ہے۔ اور تبھی سب باہر آئے تو برہان جلدی سے ہوش ہو کر دیکھنے لگا، پر بیچارہ برہان کو کیا پتا، ابھی تو اس کو اور تڑپنا ہے، پھر ہی بات ہوگی۔ اور اس کو وہ لڑکی کہیں نظر نہیں آئی۔ ارے عائشہ، یہ عمران بھائی ہے نا؟ عدیان نے غور سے دیکھتے پوچھا۔ ہاں، لگ تو عمران بھائی ہی رہے ہیں، پر وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عائشہ نے سوچتے الٹا سوال اسی سے کیا۔ مجھے کیا پتا، چلو پاس جا کر پوچھتے ہیں، تب تک مان بھائی بھی آ جائیں گے۔ عدیان نے خوش ہوتے کہا اور جلدی سے پاس گیا۔ بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عدیان نے خوش ہوتے پوچھا۔ برہان ان کو دیکھ کر خوش تو ہوا پر ساتھ ہی حیران بھی ہوا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ برہان نے عائشہ کو ساتھ دے کر فکر سے پوچھا۔ بھائی ہم ابھی اکیڈمی سے فری ہوئے ہیں، عائشہ نے آرام سے جواب دیا۔ تو تم لوگ یہاں پڑھتے ہو؟ برہان نے حیران اور خوش ہوتے اگلے سوال پوچھا۔ جی بھائی، دونوں نے ساتھ ہی جواب دیا۔ تبھی نادیہ بھی باہر آئی۔ ارے برہان بھائی آپ یہاں؟ برہان اپنی ایک اور کزن دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ تم بھی یہاں پڑھتی ہو؟ برہان نے اس کے سوال کو اگنور کرتے پوچھا۔ جی، آرام سے جواب دیا گیا۔ اچھا تم لوگوں نے گھر کیسے جانا ہے؟ برہان نے جلدی سے پوچھا۔ وہ پھر سے نہ پوچھے وہ کیا کر رہا تھا یہاں۔ لو میری گاڑی آ گئی، نادیہ نے خوش ہوتے کہا اور ان کو بائی کہتی چلی گئی۔ بھائی ہمیں مان بھائی لینے آنے والے ہیں، عدیان نے آرام سے کہا۔ عائشہ میں جلدی میں ہوں، یہ نوٹس اپنی آیت آپی کو دے دینا یاد سے۔ ایک لڑکی نوٹس دیتے بولی اور چلی گئی جبکہ عائشہ منہ بناتی رہ گئی۔ ارے آپی اندر آتی یار، عائشہ اس لڑکی کو جاتے ہی بڑبڑائی۔ آیت سنتے ہی برہان کو کیا کچھ یاد نہیں آیا۔ تو آیت جہاں پڑتی ہے؟ برہان نے اپنے دل میں سوچا، جبکہ تبھی اس دل میں ایک عجیب سے ملنے اور دیکھنے کی چاہت اٹھی اور جلدی سے پوچھا، کیا آیت بھی ساتھ جائے گی؟ ارے نہیں بھائی، وہ تو نہیں جائے گی ہمارے ساتھ، عدیان نے خوش ہوتے کہا۔ اوکے
چلو میں چھوڑ دیتا ہوں تم لوگوں کو، برہان نے الجھ کر کہا، کیونکہ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیوں آیت کا پوچھ رہا ہے ان کو، اسی لیے جانا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ اس کے لیے جس کے لیے آیا تھا وہ تو پتہ نہیں کہاں اس وقت، اور میں ایسے ہی برہان نے سوچا۔ لو بھائی بھائی آ گئے، عائشہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تبھی برہان نے سامنے دیکھا اور ان کے ساتھ ہی چل دیا۔ مان سے مل کر وہ بھی چلا گیا اور وہ لوگ بھی چلے گئے۔ اف، آج جتنا بھی تھکا اتنا تو کبھی آفس کے کام کے لیے بھی نہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ برہان نے گھر آتے ہی کھانا کھایا اور اپنے روم میں داخل ہوا۔ جیسے ہی فریش ہو کر آیا تو جلدی سے بیڈ پر لیٹا اور سونے کے لیے، کیونکہ کل ساری رات وہ سو نہ سکا تھا۔ اف، کیا ہو گیا ہے برہان، تم اتنے پاگل کب سے ہو گئے ہو؟ برہان نے خود کو آئینے میں سامنے دیکھتے بڑبڑایا، لیکن میں اس لڑکی کا پتہ کر کے ہی رہوں گا، مجھے ایک بار اسے دیکھنا ہے۔ ایسا کیوں لگا مجھے کہ میں نے وہ آنکھیں پہلے بھی دیکھی ہیں؟ برہان نے اس دن کو یاد کرتے کہا جب وہ آیت سے ٹکرایا تھا، پر میں بھول کیوں نہیں پا رہا؟ برہان نے سوچتے خود میں بڑبڑایا۔ ٹرنگ ٹرنگ، جیسے ہی فون بجا برہان نے خراب موڈ کے ساتھ فون پک کیا۔ کہاں ہو برہان؟ میں صبح سے تمہیں کال کر رہا ہوں اور تم نہ ہو کہ فون ہی پک نہیں کر رہے اور نہ ہی ای میل دیکھ رہے ہو۔ پتا ہے آج کتنی امپورٹنٹ میٹنگ تھی تمہاری؟ عماد نے حیران اور غصے ہوتے کہا، کیونکہ میٹنگ خاص تھی اور اس نے سب سے پوچھا تھا اس کا، پر سب نے کہا پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ سوری یار، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، برہان نے سنتے ہی کیا اور جلدی سے لیپ ٹاپ کھول کر دیکھنے لگا۔ سوری، یہ کیا ہو گیا یار، میٹنگ تو نہیں ہوئی؟ عماد نے اس بار آرام سے کہا، کیونکہ وہ حیران تھا۔ برہان کے لیے کوئی بڑی بات تو نہیں تھی، پھر کیوں اس نے سوری کہا، اور وہ بھی آرام سے؟ آئی نو یار، میں نے سوری میٹنگ کے لیے نہیں، تو میرے لیے پریشان تھا اس لیے کہا، اور رہی میٹنگ کی بات تو کچھ نہیں ہوتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، برہان نے بنا ڈرے گویا ہوا۔ یار پتا ہے 50 کروڑ کی ڈیل تھی، یہ عماد نے حیران ہوتے کہا، کیونکہ وہ آسٹریلیا کے بیسٹ بزنس مین میں سے تھے۔ عماد، کچھ نہیں ہوتا، اگر ان کو کام کرنا ہوا تو وہ پھر آ جائیں گے، برہان نے اب کی بار لیپ ٹاپ بند کرتے کہا، کیونکہ اس کا دل نہیں کر رہا تھا کام کرنے کو۔ اوکے، کل کی میٹنگ کی تیاری کر لینا، عماد نے یاد کرواتے کہا۔ کون سی میٹنگ؟ برہان نے الجھتے پوچھا۔ اس کا دماغ دو طرف الجھا تھا، ایک طرف وہ لڑکی جس کی آنکھیں جانے کیوں آیت کی سے لگ رہی تھی، اور دوسری طرف آیت خان کی تلخ یادیں تھی جو شاید اس کے نام سے ہی اس کو بے چین کر گئی تھی۔ نفرت تھی اس کو آیت خان سے، پر دل کہہ رہا تھا اس بار اس جانے دشمن کو دیکھ گا۔ واٹ، اب تجھے یہ بھی یاد نہیں؟ عماد تو حیران ہی رہ گیا، آج برہان کو کیا ہوا ہے جو ایسے بات کر رہا ہے؟ یار عماد تو خود دیکھ لینا، میں کل بیزی ہوں، برہان نے جلدی سے اپنی بات کہی، کیونکہ کل کو تو اس نے ٹائم سے اپنے اکیڈمی جانا تھا۔ ایک منٹ برہان، تو یہ کام چھوڑ، مجھے یہ بتا تجھے کیا ہوا ہے، اور جلدی سے ویڈیو کال کی جو برہان نے اٹھا لی اور آرام سے لیٹ گیا۔ بول کیا ہوا ہے؟ عماد اس سے لیٹے دیکھ کر بولا۔ کچھ نہیں یار، مجھے خود نہیں پتا، برہان نے الجھ کر کہا۔ کیا مطلب؟ عماد نے بھی اس کے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے بتاتا ہوں یار، میں وہ ایک لڑکی سے بیکری میں ملا تھا۔ برہان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کہے۔ کیا تو ایک لڑکی سے ملا؟ عماد نے خوش ہوتے چہکتے پوچھا۔ ہاں، آگے کیا ہوا؟ عماد نے جلدی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، برہان نے اداس ہوتے کہا۔ مطلب؟ عماد نے الجھ کر لٹکا ہوا فیس بنایا۔ پھر برہان نے شروع سے لے کر آخر تک بات بتائی اور عماد کو او مائی گاڈ، مطلب تجھے بھی محبت ہو گئی؟ عماد نے حیران اور خوش ہوتے کہا۔ پتہ نہیں یار، بس مجھے وہ سب سے الگ لگی، برہان نے کھوئے ہوئے کہا۔ یار نام کیا ہے؟ عماد نے اس کو کھوئے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، اس لیے میں کل اس سے ملوں گا، برہان نے شرارت سے کہا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ زندگی کا سوال ہے، عماد نے ہنستے ہوئے کہا اور فون بند کیا۔ محبت، برہان نے اپنے آپ سے بڑبڑایا اور ہنس پڑا۔ آیت خان جلد ہی تم سے ملاقات کرنے آؤں گا، وہ جانے کیوں بار بار آیت کا سوچ رہا تھا۔ سوری، میں دعا پر نہیں آ پاؤں گا، سرحان نے آرام سے ادھیان کو انکار کیا۔ واٹ، یہ کیا بات ہوئی شاہ، تم نے کہا تھا تم آؤ گے، ادھیان نے تھوڑا سا غصے سے کہا۔ ہاں یار، پر میں وہاں کیا کروں گا، سرحان نے آرام سے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی شاہ، تم وہاں کیا کرو گے؟ ادھیان کو سمجھ نہیں آیا تو کہا۔ یار وہاں سب ہوں گے تو میرا کیا کام وہاں، سرحان نے بے تاثر وجہ دی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے شاہ، اب ان کی وجہ سے تم اپنے گھر کی محفل میں ہی نہیں آؤ گے، ادھیان نے کھڑے ہوتے کہا۔ نہیں یار، بات یہ نہیں۔ اچھا تو کیا بات ہے، مجھے بھی بتا، ادھیان نے تھوڑا تیکھے لہجے میں کہا۔
یار وہ آیت مطلب اب آیت نے کچھ کہہ دیا جناب کو۔ ادیان نے تھوڑی ناراضگی سے بولا، یار وہاں سب کو دیکھ کر غصہ نہیں کرنا چاہتا۔ سرحان نے اس پر بات کھل کر کی، مطلب؟ ادیان نے الجھ کر پوچھا، مطلب جن کی وجہ سے ہم نے اپنے کھوئے، ان کو دیکھ کر غصہ تو آئے گا نا؟ سرحان نے درد سے کہا، دیکھ شاہ، جب تک ہم کوئی ثبوت نہیں مل جاتا تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ادیان نے اس پر آرام سے کہا، ریئلی ادیان، تم کو لگتا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے جو ہم عدالت میں دیں، پر ہم تو جانتے ہیں نا، یا پھر تم کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ سرحان نے غصے کو ضبط کرتے دبی آواز میں گھراتے پوچھا۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں، مجھے کیا، ہم سب کو یقین ہے تجھ پر۔ ادیان نے جلدی سے کہا، بس ایک بار مجھے کوئی ایسا انسان مل جائے جو یہ جانتا ہے ان کا ہاتھ تھا ہمارے چاچو اور چچی کو مارنے میں، بس پھر یہ ان کا آخری دن ہوگا۔ سرحان نے غصے سے لال ہوتے کہا، جبکہ ادیان سن کر چلا گیا۔ آج بھی اس کا انتظار کر رہا تھا، پر وہ یہ نظر نہیں آئی۔ برہان سمجھ نہیں سکا اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ابھی بیکری میں داخل ہوا تھا جب اس سب کو سامنے دیکھنے لگا۔ برہان ان کو ایسے حیران دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے لیے شاپنگ کرنے لگا۔ سر، ایک لڑکی اس کے پاس آ کر بولی۔ جی؟ برہان نے آبروئے چکا کر وجہ پوچھی۔ سر، آپ کسی لڑکی کے لیے آتے ہیں؟ لڑکی نے آرام سے پوچھا۔ کیا؟ برہان سمجھ نہ سکا، یہ اس کو کس نے بتایا؟ سر، آپ کی آنکھوں میں نظر آتا ہے صاف، اور سر وہ لڑکی جب بھی شاپنگ کرتی ہے تو ہماری ہی بیکری پر آتی ہے، اور جب وہ آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گی، لڑکی کی طرف آرام سے کہا گیا۔ برہان یہ سب سن کر شوق ہوا اور بولا، تمہیں کیسے پتا میں کس لڑکی کے پیچھے ہوں؟ برہان نے اپنی نیلی آنکھوں کو تھوڑا چھوٹا کرتے پوچھا۔ ارے سر، پتا ہے مجھے، آپ ان یونی کی لڑکیوں میں سے ہی اس نقاب والی کالی سیاہ آنکھوں والی لڑکی کے پیچھے تھے، جن کے پیچھے 3 لڑکے پہلے ہی آ چکے ہیں، پر سر وہ کسی کو اہمیت ہی نہیں دیتی۔ لڑکی نے آرام سے بولا، وہ وہ بھی وہ لوگ ہی اچھے لگتے ہیں جو کسی کے ہاتھ نہیں آتے، اور ان کو برہان شاہ کنٹرول کرتا ہے۔ برہان نے ایسے اپنے دل میں سوچا۔ سر کیا ہوا؟ لڑکی نے سوچتے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، جب وہ یہاں آئے تو مجھے کال کر دینا، یہ میرا نمبر ہے، برہان نے جلدی سے کہا اور ایک پیپر پر نمبر لکھ کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ یار اب ہم لوگ کچھ دن اور یونی جائیں گے، اور اس کے بعد بس پھر اپنے اپنے گھر پر۔ سیمی نے منہ بناتے کہا، کیوں؟ میں تو کام کروں گی۔ آشی نے جلدی سے کہا، ہاں یہ کام کرے گی، پتا ہے کون سا؟ ترکی کے ڈرامے دیکھنے کا۔ آمنہ نے زبان چھیڑاتے کہا، تم؟ ارے آج تم یہاں ہو اور میں تم کو کلاس میں ڈھونڈ رہا تھا، شہریار نے آتے ہی کہا، جس کو دیکھ کر آشی جلدی سے چپ کر گئی۔ کیا ہوا شہریار؟ آیت نے جلدی سے پوچھا۔ یار سر عثمان بلا رہے ہیں ہمیں، اسد نے آتے کہا، اور وہ لوگ چلے گئے جبکہ وہ سب آرام سے بیٹھ گئے۔ سمی، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، حسن نے سب کو اپنے کام کرتے دیکھ کر بولا۔ بولو، سمی نے اونچے سے کہا، جس کی وجہ سے سب ان کی طرف دیکھنے لگے اور حسن کو اس پہ حد سے زیادہ غصہ آیا۔ سمی پر پھر بھی آرام سے بولا، کچھ نہیں، وہ مجھے تم سے اکنامکس کی بکس چاہیے تھی، میری کسی نے لی ہے، بس اتنی سی بات، یہ لو۔ سمی نے ہنستے ہوئے کہا اور کتاب دے دی، اور اسی پر حد سے زیادہ غور سے آشی نے اور ایمان نے حسن کو دیکھا۔ ضرور کچھ ہے، آشی نے آنکھوں میں ایمان کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ وہ سمجھ گئی۔ ارے بیٹا، یہ آپ کے لیے ڈاکیا دے کر گیا ہے۔ ایان بھی اپنی یونی سے باہر آیا جب یونی کے واچ مین نے اس کو روکتے کہا اور ایک ڈبہ اس کی طرف کیا، جس کو مجبورانہ اس کو لینا پڑا۔ ایان اپنی گاڑی میں بیٹھا اس کو دیکھنے لگا، جس پر کچھ بھی نہیں تھا، اور اگر تھا تو بس یہی تھا۔ وہ حیران ہی ہو سکتا تھا۔ اف، اب یہ کیا ہے یار؟ ایان خود سے ہی بڑبڑایا اور اس کو کھول کر دیکھنے لگا۔ جیسے ہی کھولا، اس میں گلاب کے پھول تھے، وہ بھی تازہ، اور ایک لفافہ تھا جس میں کوئی خط تھا۔ جلدی سے ایان نے اس کو کھولا اور دیکھا، ایک وائٹ پیپر تھا جس پر سائڈ سے گلاب کے پھول بنے تھے اور درمیان میں کچھ لکھا تھا۔ ہائے، آئی نو آپ کو لگے گا یہ کون ہے جو مجھے ایسے گفٹ بھیج رہی ہے، لیکن میں وہی ہوں جس دن آپ نے گانا گایا تھا اور آپ کو ایک پرچی دی تھی۔ دیکھیں، جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے تبھی سے میرا دل میرا نہیں رہا۔ آپ سے ملنا چاہتی ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی محبت کریں مجھ سے۔ ایان یہ پڑھ کر حیران اور پریشان دونوں ہوا۔ یہ کیا تھا سب؟
اف، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لگتا ہے کوئی بیوقوف بنا رہا ہے۔ ایان نے کسی کی شرارت سمجھ کر گلاب ایک طرف رکھا دیا اور جلدی سے اکیڈمی کی طرف گیا۔ کیا کیا ہوا دھیان؟ تم سرحان بھائی کا فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ نور نے اس کو آرام سے بیٹھتے دیکھ کر پوچھا، جبکہ پاس فون کب کا بج رہا تھا۔ بجنے دو، مجھے بات نہیں کرنی، ادھیان نے فون کو گھور کر کہا۔ کیا مطلب؟ تم ناراض ہو؟ وہ بھی سرحان بھائی سے؟ نور نے حیران ہوتے پوچھا۔ ہاں، کیوں میں ناراض نہیں ہو سکتا؟ ادھیان نے اپنی آنکھوں کو بڑا کرتے کہا۔ نہیں، میرا مطلب نہیں ہے، میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ بات کیا ہوئی ہے؟ نور نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے پوچھا۔ وہ کہہ رہا ہے وہ دعا پر نہیں آئے گا، ادھیان نے منہ بناتے کہا۔ تو کیا ہوا؟ بھائی نے فون پر بتایا تھا مجھے، نور نے آرام سے کہا۔ کیا تم کو بھی بتایا تھا؟ ادھیان نے حیران ہوتے استفار کیا۔ جی، انہوں نے کہا تھا ان کو کام ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، نور نے پیار سے کہا۔ مطلب اس سے پہلے ہی طے کر لیا تھا، ادھیان نے دل میں سوچا اور کچھ سوچ کر بولا۔ نور، اکرم چاچو کے گھر گئی تھی تم کہنے دعا پر آنا، تو کیا تب آیت گھر پر تھی؟ نہیں، آیت تو اپنے ہاسٹل میں تھی، میری ملاقات نہیں ہوئی، اس سے نور نے آرام سے کہا اور روم سے چلی گئی۔ تو مطلب آیت کو نہیں پتا؟ ادیا نے خوش ہوتے سوچا۔ تو ٹھیک ہے، شاہ تم نہ آنا پر آیت تو ضرور آئے گی۔ تم نہیں چاہتے نا وہ کسی سے ملے، تو اب آیت آئے گی اور بھی ملے گی، اور پھر تم بھی آؤ گے، پر پہلے مجھے آیت سے بات کرنی ہوگی۔ ادیا نے خوش ہوتے ہوئے سوچا اور جلدی سے ایان کو کال کی۔ آیت کہاں ہے؟ تو پتا چلا وہ ہاسٹل میں ہے، تو ادیان جلدی سے گیا۔ برہان، مجھے بھی تمہارے ساتھ جانا ہے۔ مہین نے برہان کو جلدی سے باہر جاتے دیکھا اور مہین نور کے کام سے جا رہے ہوں۔ برہان نے الجھ کر کہا، تب میں بھی ساتھ جاؤں گی، مجھے بیکری سے کچھ لینا ہے۔ مہین جلدی سے برہان کے ساتھ بیٹھتے بولی، اور برہان اس کے ایسے کرنے سے غصے میں تو آیا، پر پھر گاڑی کو زہر سے آگے لے گیا۔ مہین کب سے کی بیکری میں گئی تھی اور ابھی تک نہیں آئی تھی۔ برہان غصے سے باہر آیا اور بیکری کے اندر گیا۔ جب اس کو سامنے ہی مہین نظر آئی، مہین واٹ دا ہیل، تم کب کی آئی ہو؟ برہان غصے میں بولا۔ تبھی ایک لڑکی اس کے پاس آئی۔ سر، میں آپ کو ہی کال کرنے لگی تھی، وہ لڑکی آئی ہوئی ہے۔ کیا کہا؟ برہان یہ سن کر جلدی سے خوش ہوتا ہے اور سر وہاں ہے، جبکہ مہین تو ابھی بھی حیران تھی، یہ کس لڑکی کی بات ہو رہی ہے؟ برہان جلدی سے اس کی طرف گیا جہاں اس لڑکی نے اشارہ کیا تھا۔ ایمان وہ بھی لے لو، آشی نے ایک طرف اشارہ کرتے کہا۔ آیت آرام سے بسکٹ اٹھا رہی تھی جب برہان اس کے ساتھ ہی آ گیا اور اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، جس نے کالچی کلر کا گون پہنا تھا اور اوپر گرے کار کا سکارف لیا تھا جس کا اچھے سے نقاب کیا ہوا تھا، جبکہ ایک شانے پر اس نے گرے کلر کا بیگ تھا اور ایک ہاتھ میں کچھ فائلز تھیں، جبکہ دوسرے ہاتھ میں پہنی ایک انگوٹھی تھی جس پر سفید نگ تھے اور چادر اوپر، اس کے نیچے 3 نگ اور بہت باریک، جیسے خاص اس ہاتھ کی انگوٹھی کے لیے بنائی گئی ہو، اور اس ہاتھ کی کلائی پر واچ تھی جو بلیک کلر کی تھی۔ وہ آرام سے اپنا کام کر رہی تھی، جبکہ ابائی کے اوپر ہی لانگ اپر پہننا ہوا تھا جو بلیک کلر کا تھا، جس کے اوپر والی پاکٹ میں وہ اپنا فون ڈال رہی تھی، جبکہ برہان سامنے اس کی دوسری طرف جا کر اس کے کالی سی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جن میں شاید کاجل ڈالا ہوا تھا، جس وجہ سے وہ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ مسکان یار، یہ بھی لے لے، سارا نے سامنے سے ایک بڑا پیکٹ اٹھاتے کہا اور برہان کے اور آیت کے درمیان سے اس چیز کو ہٹانا چاہا۔ برہان نام سن کر خوش ہوا، شکر ہے نام مسکان ہے، آیت نہیں۔ برہان کو یہ آنکھیں پتہ نہیں کیوں آیت جیسی لگی کہ کہیں یہ لڑکی آیت ہی نہ ہو۔ مسکان، برہان نے خوش ہوتے ہوئے لبوں میں دہرایا۔ تبھی سامنے آیت نے اپنی کالی سی آنکھوں کی بہار اٹھا کر اپنے سامنے دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ آیت اس کا چہرہ تو نہ دیکھ سکی پر اس کی نیلی آنکھوں کو ضرور دیکھا جن میں کیا کچھ نہ تھا۔ جلدی سے وہاں سے گئی۔ برہان بھی جلدی سے پیچھے گیا اور اس کو دیکھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور پتہ چلا یہ ہاسٹل میں رہتی ہے، تو خوش ہو کر چلا گیا۔ اف برہان، تم تو گئے کام سے، اب تب کیا ہوگا جب اس کے پتہ چلے گا کہ یہ اس کا کزن آیت خان ہے، تو یہ محبت ختم ہو جائے گی، ضرور بتانا، اوکے؟ ہم ان لوگوں کو ہر حال میں پکڑنا ہے، ایک آدمی اپنے سامنے موجود شخص کو دھاڑ کر کہا، اور یہ پتا کرو بشیر کن 2 لڑکیوں کو ڈھونڈ رہا ہے، اس نے کھا جانے والی نظر سے کہا۔ تبھی وہ جلدی سے باہر گیا کیونکہ وہ جانتے تھے اگر کام نہ ہوا تو ان کا کیا حال ہوگا۔ عابد بہت غصے سے پکار گیا،
جی سر، گھبرا کر جواب آیا۔ جلدی سے عالیہ کو کال کرو اور کہو اس وقت یہاں پر آئے، مجھے اس سے کام ہے، تو ٹوک کہا گیا۔ اوکے سر، میں ابھی کرتا ہوں۔ عشق عشق تے سارے کرتے بڑی دور عشق دا ڈیرا، سچے دل نال پیار جو کریے پھر ایک ہی یار بتھیرا۔ ارے ادھیان بھائی، آپ یہاں آئے تھا؟ دھیان کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ کیوں؟ میں نہیں آ سکتا تم سے ملنے؟ ادھیان نے اس کو سوال کو اگنور کرتے منہ بنا کر پوچھا۔ بھائی میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ آیت نے جلدی سے کہا کہ برا ہی نہ مان جائے۔ کیسی ہو تم؟ ادھیان نے ہلکے پھلکے سے انداز میں کہا اور جلدی سے بیٹھا۔ بھائی میں تو ٹھیک ہوں، آپ سنائیں گھر پر سب کیسے ہیں؟ آیت بھی پاس بیٹھتے بولی۔ گھر پر سب ٹھیک ہے، پر آج کل سب بہت بزی ہیں۔ ادھیان نے آرام سے اپنی بات شروع کی، وہ جو کرنا چاہتا تھا۔ بزی؟ بزی کیوں ہے؟ سب آیت نے حیران اور الجھا کر کہا۔ ارے تمہیں نہیں پتا؟ ادھیان نے ایسے کہا جیسے پتا ہی نہیں کیا بات تھی۔ جو اس کو پتا نہیں تو نقصان ہو گیا۔ ادھیان نے اپنی چھوٹی آنکھوں کو بڑا کرتے کہا۔ آیت تم نے تو مجھے حیران کر دیا، تم کو تو اتنے خاص دن کا ہی نہیں پتا۔ ادھیان نے ایکٹنگ کرتے کہا جیسے اس کو برا لگا۔ بھائی بات کیا ہے بتائیں نا۔ پہلے آیت تو گھبرا گئی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے جو ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں تم کو۔ ادھیان نے ایسا منہ بنا کر کہا جیسے اب اس کا دل ہی نہیں کر رہا بتانے کا، پر اس کا دل تو ناچنے کو کر رہا تھا اور آیت پر پیار بھی آ رہا تھا۔ شاہ سچ کہتا ہے، یہ حد سے زیادہ معصوم ہے۔ وہ دعا کے لیے اگلے ہفتے ادھیان نے خوش ہوتے کہا۔ کیا دعوت ہے؟ قرآن پاک ختم ہو گیا ہے؟ آیت نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ آج کا؟ کب کا؟ ادھیان نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ مبارک ہو بھائی، آپ کو اور نور آپی کو بھی دینا میری طرف سے، آیت نے دل سے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ارے اب تم مبارکباد وہاں آ کر دینا، ادھیان نے جلدی سے کہا، بات ہی خراب نہ ہو جائے۔ بھائی پارٹی میں؟ وہ بھی آیت میں الجھ کر کہا۔ ہاں تم کو آنا ہوگا آیت، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ تم نے؟ ادھیان نے ناراضگی سے کہا۔ پر بھائی میں نہیں آ سکتی وہاں، آیت نے صاف انکار کیا۔ کیوں؟ کیوں نہیں آ سکتی وہاں؟ ادھیان نے وجہ پوچھی۔ بھائی وہاں پر سلطان انکل آئے ہوں گے۔ اس سے پہلے آیت کی بات پوری ہوتی ہے ادھیان نے کہا، تو یہ کہ وہ پھر سے شادی کی بات کریں گے؟ آیت نے رونے والے انداز میں کہا۔ اس کا مطلب آیت کو یہ نہیں پتا کہ سب پاکستان آئے ہیں؟ ادھیان اس کے انکار کی وجہ سن کر سوچنے لگا۔ دیکھو آیت، ایک بات تو صاف ہے، تمہاری شادی شاہ سے ہونی ہے اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں، تو بہتر ہے تم اس کے لیے تیار رہو۔ ادھیان نے اس کو سمجھانا چاہا جو سچ تھا وہ۔ پر بھائی، پر یہ آیت نے مشکل سے کہا۔ آیت پری کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں، ہاں ایک بات کہہ سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم شاہوں کی امانت ہو، اور یہ تم یاد رکھو۔ ادھیان نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بھائی میں پارٹی کے بعد آؤں گی آپ کے گھر پلیز۔ بھائی میرے پیپرز ہونے والے ہیں تو میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ آیت نے جلدی سے سب کہا۔ ٹھیک ہے اگر تم نہیں آنا چاہتی تو میں اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ادھیان نے سارے جہاں کی معصومیت چہرے پر سجاتے ہوئے بولا۔ مجھے تو لگا کہ شاید تم شاہ کی وجہ سے انکار کر رہی ہو، اسی لیے میں نے کہا کہ تم سے بات کرتا ہوں کہ تم کو شاہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ادھیان نے خوب ایکٹنگ کرتے ہوئے اٹھا جانے کے لیے کہا۔ کیا مطلب بھائی؟ شاہ کہاں سے آ گیا؟ آیت سمجھ نہ سکی کہ شاہ نے کیا کہا۔ ارے شاہ نے کہا تھا کہ تم دعا پر نہیں آؤ گی، اور اس نے اکرم چاچو سے کہا تھا کہ تم اپنی خالہ لوگوں سے بھی نہ مل مت۔ اور ادھیان نے حیران ہوتے کہا جیسے اس کو تو کچھ پتا بھی نہیں تھا کہ اس کو کچھ بھی پتا نہیں۔ ایک منٹ بھائی، کون سی خالہ اور کب؟ شاہ نے کہا یہ سب آیت نے الجھ کر پوچھا۔ ہاں آیت تم کو نہیں پتا تمہاری خالہ آئی ہوئی ہیں لندن سے؟ ادھیان نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے حیران ہوتے ہوئے ہاں کو لمبا کیا۔ کیا کب آئے؟ آیت نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا سن کر۔ ارے آیت، ان سب کو آئے ہوئے اب تو 1 مہینہ ہونے والا ہے اور تم کو کسی نے بھی نہیں بتایا؟ ادھیان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ماما لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا یہ سب؟ آیت نے اپنے دل میں سوچا۔ پتہ ہے آیت، شاہ نے ہی سب کو منع کیا تھا کہ وہ نہیں چاہتا کہ تم کسی سے بھی ملو۔ ادھیان نے جلدی سے اپنا اگلا پتا پھینکا جو وہ چاہتا تھا کہ وہ ہو جائے، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ جب بھی شاہ آیت کو کسی چیز سے روکے گا تو آیت ضرور وہ کام کرے گی جو شاہ نہیں چاہے گا، اور وہ ہوا بھی ایسا ہی۔ اچھا تو شاہ کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں بتایا گیا؟ آیت نے دل میں سوچا۔ بھائی آپ فکر نہ کریں، میں ضرور آؤں گی دعا پر، آیت نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور یہی سننا چاہتا تھا ادھیان، اور یہ وہ سن کر خوش ہو گیا اور وہ چلا گیا۔ تو سب آئے ہوئے ہیں،
میں چاہوں گی صرف اپنے خالہ لوگوں سے ملوں گی اور کسی سے نہیں، آیت نے اپنے درد کو یاد کرتی ایک آہ بھری۔ سر، آپ نے بلایا؟ مجھے عالیہ نے آتے ہی اپنے باس کو دیکھتے کہا، جبکہ وہ تو آرام سے اپنا کام کر رہا تھا۔ یس عالیہ، آپ کے لیے ایک کام ہے، بہت آرام سے کہا گیا۔ جی سر، میں حاضر ہوں، عالیہ نے خوش ہوتے ہوئے بولا، جیسے کہ عالیہ آپ ہماری ایک قابل آفیسروں میں سے ایک تھے، تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس کام کو اچھے سے کر لیں گی، تو میں آپ کو یہ کام دوں گا، اس شخص نے ایک خوبصورت انداز میں کہا۔ آئی نو سر، مجھے پتا ہے، عالیہ نے خوشی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں وہ آپ ریڈ لائٹ ایریا میں زلیخا بیگم کے کوٹھے جنت پر نظر رکھیں اور ہر خبر کا پتہ کریں، آرام سے کہا گیا۔ عالیہ سامنے والے نے اسے کھوئے ہوئے انداز میں دیکھ کر آواز دی۔ جی سر، ہو جائے گا، جلدی سے جواب دیا گیا۔ گڈ، اور یہ انار کب آ رہی ہے؟ اور ایک اور سوال کیا گیا۔ سر، جلد ہی آ جائے گی، اور عالیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب جاؤ۔ اوکے سر۔ مان، ہم شادی کب کریں گے؟ نادیہ نے جوس پیتے ہوئے کہا، دیکھو نادیہ، ابھی مجھے میرے کام کو ٹائم دینا ہے، اور ابھی تو نمرین آپی اور ایان بھائی کی شادی نہیں ہوئی، اور میری کیسے ہو سکتی ہے؟ مان نے بڑے تمہید باندھتے ہوئے کہا، پر مان، دیکھو نادیہ، اگر تم کو جلدی ہے تم کسی سے شادی کر سکتی ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم ہی میرے پاس آئی تھی کہ تم کو مجھ سے محبت ہے، میں نے تو نہیں آیا تھا، مان نے شانے چکاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مان، مجھے بھی جلدی نہیں شادی کی، تو بس اسی لیے کہہ رہی تھی کہ بس ہماری منگنی ہو جائے، سب کو پتہ چل جائے ہم ایک ساتھ ہیں۔ نادیہ نے اداس ہوتے ہوئے کہا، جب وقت ہوگا ان سب کا تو یہ سب بھی ہو جائے گا، ہمیں اس کی نہیں اپنی پڑھائی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ماں نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے کہا، آج کا دن بہت اچھا ہے۔ اکرم نے ہنستے ہوئے اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کر کہا، آج وہ 3 سال بعد ان سب سے ملے تھے۔ ہاں یار، آج بہت مزہ آیا، ایک دوست نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ یار، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو زیادہ وقت نہیں ملتا، کیونکہ تب ہم کام کرنا ہوتا ہے ان کو پالنے کے لیے، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو سکون ملتا ہے کہ اب ہمارا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے اور وہ خود کام کر سکتے ہیں۔ دوسرے دوست نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک کہا تم نے، جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ہم باپ کو ان کی فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اب اکرم کو ہی دیکھ لو، اس نے اپنے بچوں کو سب کچھ دیا ہے اور آج وہ اپنی زندگی میں ہر کام کر رہے ہیں۔ دوست نے پیار سے کہا، جبکہ اکرم یہ سن کر دل میں خوش ہوا ہے۔ چلو یار، چلیں، پھر کبھی ملیں گے، ایک دوست نے کھڑے ہوتے کہا، اور سب چلنے لگے۔ جیسے ہی اکرم باہر جانے کے لیے مڑا، مان کو دیکھ کر حیران ہوا۔ مان نادیہ کے ساتھ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اکرم خود میں ہی بڑبڑایا۔ کیا ہوا اکرم؟ ایک دوست نے پاس آتے پوچھا۔ کچھ نہیں، چلو، اکرم نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، اور ان کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا۔ مان، تم تو کام سے گئے تھے۔ ثانیہ، مجھے نہیں جانا کسی پارٹی میں، نمرین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا یار، ہم کون سا وہاں انجوائے کرنے جا رہے ہیں، ہم وہاں نیو ڈریس دیکھنے جا رہے ہیں، ثانیہ نے تھوڑے غصے میں کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے یار، پر تم کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ، نمرین نے خوشی سے کہا۔ اچھا، بوتیک کس کا ہے؟ ثانیہ نے غصے کو ضبط کرتے پوچھا۔ میرا، نمرین نے اپنا ہاتھ اپنی طرف کرتے ہوئے داسی سے کہا۔ تو بس ہم جا رہے ہیں وہاں، ثانیہ نے کہا، اور تیار ہونے کے لیے چلی گئی، جبکہ نمرین ابھی بھی منہ بنا رہی تھی، اس کو نہیں جانا تھا۔ ثانیہ، یہاں پر میڈیا بھی آئی ہوئی ہے، نمرین نے مال کے باہر اتنی میڈیا کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں یار، میڈیا نے تو آنا تھا نا، اگر سب سے بڑے ڈیزائنر نے اپنی کلیکشن دکھانی ہے تو میڈیا نے تو آنا ہی تھا۔ پتا ہے، میں نے سنا ہے کہ نعمان خان بہت ہی ہینڈسم بھی ہے، جو لڑکیاں اس کے ساتھ کام کرتی ہیں نا وہ اس پر مرتی بھی ہیں، ثانیہ نے کھوئے ہوئے کہا۔ مرے یا جیے، مجھے اس سے کیا، اسے نمرین نے کھا جانے والی نظروں سے کہا۔ کیا یار، کبھی تو خوش ہو جایا کر، ثانیہ نے برا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اندر جانا ہے؟ ہاں، ہم واپس جائیں، نمرین نے ہر لحاظ سے پاک کرتے۔ اندر ہی جانا ہے، چلو، ثانیہ نے جلدی سے کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی گاڑی کی طرف جاتی۔ سر، وہ آ گئی، آصف نے اپنے باس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، خیال رہے، جو میں نے کہا ہے ویسا ہی کرنا۔ تم نے، نعمان نے بنا دیکھے آصف سے کہا، جو جلدی سے لوگوں کی طرف گیا۔ یا اللہ، تو میری مدد کر میری، آصف نے اپنی باس کو جاتے دیکھ کر اپنے لیے دعا کی اور جلدی سے کہا گیا۔ ہیلو میں آپ کو دکھاتا ہوں ہماری ایک، شکریہ، ہم خود دیکھ لیں گے، تو ٹوک کہا گیا، جبکہ آصف یہ سن کر حیران ہی ہو گیا۔ ارے نمرین، وہ تو اپنا کام کر رہا تھا، ثانیہ نے آصف کا منہ دیکھ کر کہا۔ اچھا، ہم کوئی خاص ہیں جو یہ ہمیں سب بتائے گا؟ اور لوگ بھی ہیں ان کو دیکھ، نمرین نے اپنے ڈیزائنر کپڑوں کو دیکھتے کہا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، ثانیہ نے چڑھتے ہوئے کہا، اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ہیلو گرلز،
آصف جلدی سے اسٹیج کی طرف گیا اور مائک لے کر بولنا شروع کیا جو اس کے سر نے کہا تھا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ڈیزائن ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں اور ہر کوئی ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، تو اس بار آپ سب کو موقع دیا جائے گا، آپ ہمارے ساتھ ایک بار کام کریں۔ آصف نے خوشی سے سب کو دیکھتے کہا، جی مجھے پتا ہے کہ آپ سب حیران ہیں، پر جیسے کہ آپ کو ہمارے باس یعنی نعمان خان کا پتا ہے کہ وہ دل کے کتنے اچھے ہیں اور وہ چاہتے ہیں جو لڑکی اپنے پیروں پر خود کھڑی ہوئی ہیں ان کو ہم اوپر ترقی کی طرف لے جائیں، تو بس یہ کام ان کے لیے گولڈن چانس ہے اور ہمارے ساتھ کام کریں اور ہماری کمپنی کے ساتھ جڑ جائیں۔ آصف نے نمرین کی طرف دیکھتے کہا جبکہ نمرین ابھی بھی حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ نمرین یہ تو بہت اچھی بات ہے تیرے لیے، ثانیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تو گرلز وہاں پر فارم موجود ہیں، آپ ان کو فل کریں اور ہمیں دے دیں۔ آصف نے خوش ہوتے ہوئے کہا، چلو نمرین۔ ثانیہ نے نمرین کو لیتے ہوئے کہا، مجھے نہیں کرنا ان کے ساتھ کوئی بھی کام۔ نمرین نے کھا جانے والی نظروں سے کہا، یار یہ کیا بات ہوئی، پتا ہے کہ تم کو کیا ضرورت ہے، ان پر اگر ترقی کرنی ہے تو کسی بڑی کمپنی کے ساتھ کام تو کرنا ہی پڑے گا نا، ورنہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تم کو ثانیہ نے اس کو سمجھانا چاہا، نہیں میں ایسے کسی کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ نمرین کو پتا تھا کہ ثانیہ کہہ تو ٹھیک رہی ہے پر وہ اپنے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یار وہ کوئی ایسے ویسے نہیں ہے، وہ ہمارے پاکستان میں بیسٹ ڈیزائنر ہے اور ہر کسی کو موقع نہیں ملتا۔ ثانیہ نے حیران ہوتے کہا، یہ ایسے کیوں کہہ رہی ہے، پر مجھے پاپا سے اجازت لینی ہوگی۔ نمرین نے سوچ کر کہا، ابھی فارم دے دے پھر پاپا سے بات کر لینا۔ ثانیہ نے حل پیش کیا، نہیں میں ابھی بات کرتی ہوں۔ نمرین نے اپنے بیگ سے فون نکالتے ہوئے بولی اور باہر گئی۔ کیا کہا انکل نے؟ ثانیہ نے نمرین کو آتے دیکھ کر جلدی سے پوچھا۔ پاپا نے کہا اگر مجھے ٹھیک لگتا ہے تو میں جاب کر لوں۔ نمرین نے سوچتے ہوئے کہا، واہ واہ یہ تو اچھی بات ہے یار۔ ثانیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اچھی بات تو یہ ہے پر یار میں ان کو جانتی بھی نہیں۔ اور ایسے نمرین نے الجھتے بات چھوڑ دی، ارے کچھ نہیں ہوتا یار، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ثانیہ نے فارم فل کرتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے دو مجھے بھی۔ نمرین نے منہ بناتے ہوئے کہا اور فارم فل کرنے لگی۔ یس شکر ہے کام ہو گیا۔ آصف نے کچھ سوچتے ہوئے جلدی سے اپنے باس کی طرف گیا، میں جا رہا ہوں تم فارم لے کر آفس آ جانا۔ نعمان نے آصف کی بات کاٹتے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی طرف گیا، جبکہ آصف کا تو منہ ہی کھلا رہ گیا کہ یہ کیا بات ہوئی، جس کے لیے یہ سب کیا وہ خبر تو مجھ سے سنی ہی نہیں۔ اب اس کو کیا پتا کہ باس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اسے فارم فل کرتے۔ کیا یار تم ابھی بھی سو رہے ہو؟ عماد نے برہان کو سوتے دیکھ کر کہا، منہ بنایا، اور کیا کروں یار رات کو لاہور سے آیا ہوں اور میں سب اس لیے۔ برہان نے اٹھتے فون کو دیکھا، اچھا تیرا کام کیسا جا رہا ہے؟ عماد نے اس کو غور سے دیکھتے پوچھا۔ ٹھیک جا رہا ہے، سرحان کے ساتھ مزہ آئے گا۔ برہان نے آئینے میں خود کو دیکھتے مسکراتے پوچھا جس سے گال پہ ڈمپل نمایاں تھے۔ عماد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اچھا دعا کا کیا ہوا؟ عماد نے یاد آنے پر پوچھا، دعا بھی ہونے والی ہے اور اس کے بعد آ رہا ہوں میں۔ برہان نے آرام سے جواب دیا، آنا تو ہے، پیپرز بھی تو دینے ہیں۔ عماد نے خوش ہوتے ہوئے کہا، آئی نو یار۔ برہان نے بھی ہنستے ہوئے کہا، اچھا میری ہونے والی بھابھی کا کچھ پتہ چلا؟ عماد نے غور سے برہان کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں یار وہ لگتا ہے یوں ہی نہیں آ رہی۔ برہان نے منہ بناتے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے، اچھا چل کچھ نہیں ہوتا یار، میں بھی تو صبر کر رہا ہوں۔ عماد نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اداسی سے کہا، ٹھیک ہے بھائی۔ برہان نے مسکراتے کہا، چل بعد میں بات کرتا ہوں۔ عماد نے ہنستے ہوئے کہا، سر چل یار آج ہم باہر چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ سمارٹ نے آنکھ دباتے ہوئے کہا، یار ابھی نہیں پھر کبھی، ابھی مجھے تیاری کرنی ہے، میں کچھ دن کے لیے ساہیوال جا رہا ہوں۔ سر نے منہ بناتے کہا کیونکہ سرحان نے کہا تھا کہ وہ گھر جائے گا، وہاں سے اس کی ضرورت ہو سکتی ہے ادھیان کو۔ اچھا پھر واپس کب آئے گا؟ تو اسمارٹ نے فون پر سب کو جانے سے منع کرتے پوچھا۔ پتہ نہیں بھائی کو پتہ ہے، سر نے اپنا فون اٹھاتے ہوئے کہا، مطلب جب تک سرحان بھائی نہیں چاہیں گے تب تک وہاں پر تو نہیں رہے گا؟ اسمارٹ نے نہ میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ زر نے ہاں میں سر ہلاتے اس کے انداز میں ہاں کہا، چل پھر بعد میں ملاقات ہوگی۔ اسمارٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے گیا۔ ایان یہ تمہارے لیے واچ میں نے دیا ہے، علی نے ایک گفٹ ایان کی طرف کرتے ہوئے سرسری سے کہا، میرے لیے؟ ایان نے شانے چکاتے پوچھا، ہاں یار۔ علی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تھینک یو۔ ایان نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا، اور اس سے لیا یہ کون ہے جو مجھے؟ ایان خود سے بڑبڑایا۔ جیسے ہی کھولا اس میں ایک گلاب کا پھول تھے اور ساتھ ہی ایک بند ڈبہ تھا جس کو کھول کر دیکھا اس میں ایک گھڑی موجود تھی جو کافی مہنگی لگ رہی تھی۔ ایان دیکھ کر الجھ سا گیا، کون پاگل ہے جو یہ سب کر رہا ہے؟
اور تبھی اس کو ایک چٹ نظر آئی جو ویسی ہی تھی جو اس دن اس کو ملی تھی۔ ایان نے لمبی سانس لیتے اس کو کھولا اور پھر پڑھنا شروع کیا، جس میں کوئی تعلق ہے گہرا جو ختم نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے کئی بار ان سے کنارہ کر کے۔ ایان یہ پڑھ کر حیران ہی ہو گیا تھا کہ کیا ہے یہ؟ مجھے پتا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں کوئی پاگل ہوں جو آپ کے ایسے کر رہی ہوں، پر میں آپ کو بھول نہیں پا رہی۔ میں نے بہت پیار سے آپ کو وہ گھڑی گفٹ کی ہے، پلیز اس کو پہنیے گا ضرور۔ میں چاہتی ہوں جب میں آپ سے ملوں تو وہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہو، مجھے اچھا لگے گا۔ جبکہ ایان کو تو منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا تھا کہ آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ ضرور کوئی ہے جو میرے آس پاس ہی ہے۔ ایان نے غصے سے یہ سب واپس رکھتے کہا، کیا ہوا بھائی، آپ ایسے کیوں اکیلے بیٹھے ہیں؟ مان نے ایان کو دیکھ کر پوچھا اور ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں ایان، ایان نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ کیا ہے؟ پھر مان نے پاس پڑے ڈبے کو دیکھتے پوچھا۔ ارے مان، آج تم یہاں کیسے آ گئے؟ شہریار نے خوش ہوتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی ایک دوست کے پاس آیا تھا نوٹس لینے، سنا ہے میں نے کہ اس اکیڈمی میں اچھے ٹیچرز ہیں۔ مان نے آرام سے کہا، ٹھیک سنا ہے تم نے، شہریار نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ شہریار نے ڈبے کو دیکھتے پوچھا۔ پتا نہیں، مان نے شانے چکاتے کہا۔ ایان کیا ہوا؟ شہریار نے ایان کو کچھ سوچتے دیکھ کر پوچھا۔ خود دیکھ لو، ایان نے اپنی بکس اٹھاتے بولا، جبکہ مان اور شہریار ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور جلدی سے شہریار نے دیکھا تو حیران اور خوش دونوں تھا، جبکہ مان تو کبھی لیٹر دیکھتا تو کبھی اپنے بھائی کو۔ واہ، آج تو بڑے لوگ آئے ہیں ہماری اکیڈمی میں، حسن نے کلاس میں داخل ہوتے مان کو کہا، جبکہ آیت اور وہ سب ساتھ ہی رہے۔ کیا ہوا بھائی؟ آیت نے حسن کو باتوں کو اگنور کرتے ایان سے کہا جو شاید جانے ہی والا تھا۔ ایک منٹ ایان، یہ کون ہے؟ شہریار نے اس کو جانے سے روکتے سوال کیا۔ مجھے پتا ہوتا تو میں خود بات کر لیتا، ایان نے غصے سے کہا، جبکہ سب تو حیران ہی ہو گئے کہ کیا بات ہو رہی ہے یہاں۔ کیا بھائی، آپ اس لڑکی کو نہیں جانتے؟ مان تو حیران ہی ہو گیا کہ یہ کیسی محبت ہے۔ ایک منٹ مان، مان بھائی کیا ہوا؟ آیت ایان کو چڑھتا دیکھ کر بولی۔ ایان نے ایک گہرا سانس بھرتے شروع سے لے کر آخر تک سب بات بتائی، جس کو سن کر کچھ تو خوش ہوئے اور کچھ تو شوق، اور اب ایک آپ کو اتنا تو سمجھ سکتے ہیں کہ کون خوش تھا اور کون حیران۔ یہ تو اچھی بات ہے، حسن ہنستے ہوئے کہا، اور ایک حل میرے پاس، شہریار نے گھڑی کو دیکھتے کہا۔ اسد نے شانے اشکاتے پوچھا، وہ یہ کہ ہم کسی شاپ پر پوچھتے ہیں یہ کس شاپ کی لگتی ہے؟ کہ شہریار نے آئیبرو چکاتے کہا، مطلب ہم یہ کسی جویلری کی دکان پر دکھاتے ہیں؟ کہ آیت نے سوچ کر آتے ہی پوچھا۔ شہریار نے سمجھتے ہی کہا، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا؟ ایان نے اسد کی بات کو اگنور کرتے سوال کیا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا یہ کس نے خریدی ہے اور اس کا نام کیا ہے، آیت نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ایان نے سوچتے کہا، چلو پھر پتہ ہے کرتے ہیں، ابھی کلاس میں چلتے ہیں، شہریار نے خوش ہوتے کہا۔ چلو، پر آیت یہ تم اپنے پاس رکھو، جب وہ لڑکی ملے گی تو وہ اس کو واپس کرنی ہے، ایان نے گھڑی آیت کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، آیت نے گھڑی لیتے کہا اور وہ اپنے بیگ میں رکھی۔ یار واپس کیوں کرنی ہے؟ حسن نے منہ بناتے پوچھا، کیونکہ میں کسی سے بھی کچھ نہیں لیتا، اور میں تو جانتا بھی نہیں، ایان نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، باقی کی بات بعد میں کرتے ہیں، اسد نے حسن کو گھورتے کہا، کیونکہ وہ بھی خان تھا تو اس کو بھی یہ اچھا نہیں لگا کہ کوئی لڑکی ایسے کسی کو کچھ دے۔ ماموں آپ نے کال کی بھائی ایان کو؟ ارم نے اکرم کو فائل دیکھتے پوچھا۔ ہاں میں نے کی تھی بیٹا، وہ بھی اکیڈمی میں ہے، اس نے کہا کہ وہ جلدی سے آ جائے گا، اکرم نے پیار سے ارم کو دیکھتے کہا۔ ٹھیک ہے ماموں، ارم کہتے ہی روم سے باہر آ گئی اور شبانہ بیگم کی مدد کرنے کے لیے کچن کی طرف بڑھی۔ ہاں یار میں نے دیکھا ہے، ابھی اس پر یہی لکھا ہے کہ جاوید باکس سینٹر۔ مان نے گلاب کے پھول پر لگی چٹ کو دیکھ کر اسد کی طرف فون کر کے بولا۔ اچھا ہم جاتے ہیں، وہ مین بازار کی طرف، اسد نے آیت کو دیکھتے کہا۔ ٹھیک ہے، اور تبھی مان زور سے ارم کا ساتھ ٹکرایا۔ اندھی ہو تم؟ مان نے غصے سے ارم کو دیکھتے کہا، جس کی وجہ سے مان کے ہاتھ سے گلاب کے پھول گرے، جبکہ ارم تو اس کے چیختے دیکھ کر ہی رو پڑی تھی۔ کب تم کو عقل آئے گی؟ مان کھا جانے والی نظر سے ارم کو دیکھ کر کہا، جو رونے میں مصروف تھی۔ کیا ہوا مان، کیوں شور کر رہے ہو؟ اکرم نے شور کی آواز سنتے ہی کہا۔ ارم تم رو کیوں رہی ہو؟ اکرم ارم کے پاس آتے بولے، کچھ نہیں پاپا کچھ نہیں، اس کو تو شوق ہے رونے کا، مان نے غصے کو ضبط کرتے کہا۔ کیا ہوا ارم؟ مان کی بات کو اگنور کرتے ارم سے پوچھا۔ کچھ نہیں ماموں، وہ میری غلطی تھی، ارم نے اپنے آنسو صاف کرتے کہا۔
تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اکرم نے رم کی بات سنتے ہی مان کو پوچھا جو اسکول کو گھور رہا تھا۔ اکیڈمی گیا تھا پاپا۔ کیوں؟ اس سے پہلے کہ مان اپنی بات پوری کرتا کاٹ کر پوچھا گیا۔ نوٹس لینے تھے، دوست سے آرام سے جواب دیا گیا۔ اچھا، نوٹس ہی لینے گئے تھے یا کچھ اور بھی کام تھا؟ اکرم نے مان کے ہاتھ میں پھول دیکھ کر تنزیہ پوچھا، جبکہ مان یہ سن کر ٹھٹک سا گیا کہ پاپا کا مطلب کیا تھا۔ نہیں پاپا، مجھے اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ اور جلدی سے اوپر کی طرف بڑھا۔ کہا اسد، دکاندار نے آیت نے اسد کی گاڑی میں بیٹھتے ہی پوچھا۔ میں بتا رہا ہوں آیت، تمہیں ضرور کوئی پاگل لڑکی ہے، یہ اسد نے گاڑی کا ڈور بند کرتے ہوئے کہا۔ آیت نے الجھتے پوچھا، کیا ہونا ہے؟ دکاندار نے کہا، لاہور سے آن لائن وہاں کی شاپ سے کہا گیا جو ان کی وہاں پر ہے۔ مطلب؟ آیت نے الجھتے کہا، مطلب یہ وہ جو بھی لڑکی ہے لاہور سے ہے اور لاہور سے یہ سب کر رہی ہے۔ اس نے پیسے وہاں سے دیے اور گلاب یہاں سے ہمارے پاس۔ اسد نے گاڑی سٹارٹ کرتے کہا۔ پر گھڑی تو امریکہ کی ہے نا؟ آیت نے گھڑی کو دیکھتے کہا۔ جی، اس کا مطلب وہ لڑکی امیر ہے، اسد نے سوچتے کہا۔ تبھی ان کو جھٹکا لگا۔ آ تم ٹھیک ہو؟ اسد نے آیت کو دیکھتے پوچھا۔ کون پاگل ہے؟ اسد نے غصے سے دیکھتے گاڑی سے نکلتے کہا، جبکہ آیت اپنا سر سہلا رہی تھی۔ واٹ دا ہیل؟ مہین برہان نے غصے کو ضبط کرتے کہا۔ سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ تبھی برہان جلدی سے باہر آیا اور مہین بھی باہر آ گئی۔ یہ کوئی طریقہ ہے گاڑی چلانے کا؟ اسد نے غصے سے لال ہوتے پوچھا، جبکہ مہین تو ڈر رہی تھی کہ اس کی آواز دیکھو، جو ہوا اچانک کیا مطلب؟ تمہارا اچانک ہماری جان چلی جاتی؟ تو اسد نے برہان کو گھورتے پوچھا۔ کہیں تو نہیں نا؟ برہان نے شانے اچکاتے پوچھا۔ مطلب کچھ ہوتا تو آپ کو فرق نہیں پڑتا؟ اسد نے غصے سے دیکھتے پوچھا۔ ہاں، اگر تم میں سے کسی کو کچھ ہوتا تو مجھے فرق پڑتا، برہان نے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اسد کو کہا، تمہیں میں ابھی بتاتا ہوں، اسد نے برہان کے سامنے آتے کہا، جبکہ کچھ لوگوں نے ان کو جھگڑا کرنے سے روکا۔ اسد نہیں کرنا۔ تبھی کسی نے آواز دی، جیسے سب نے دیکھا۔ آیت جلدی سے سب میں سے گزرتے اسد کے قریب آئی اور اس کو بازو سے زور سے پکڑ لیا، جبکہ برہان اس کالی سے آنکھوں کو دیکھ کر اپنا غصہ بھول کر اس کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا لگتا ہے اس کا؟ برہان نے آیت کو اسد کا بازو زور سے پکڑے دیکھ کر سوچا۔ مسکان، تم باہر کیوں آئی؟ اسد نے غصے کو کنٹرول کرتے کہا۔ ہمیں کسی سے نہیں لڑنا، چلو۔ آیت نے غصے اسد کی بات کو اگنور کرتے کہا۔ تبھی بھائی کیا ہوا؟ سیمی نے آتے ہی فکر سے پوچھا۔ کیا ہوا؟ مسکان، تم ٹھیک ہو؟ شہریار نے گاڑی کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، آیت نے آرام سے کہا۔ مطلب یہ اس کا بھائی ہے؟ برہان نے دل میں سوچا اور جلدی سے بولا۔ ماہی، سوری بولو ابھی، برہان نے سب کی طرف دیکھتے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں اب اس کی، اسد نے غصے کو کنٹرول کرتے کہا۔ چلو چلیں، شہریار گاڑی کی طرف جاتے بولا، جبکہ برہان تو آیت کی طرف ہی دیکھ رہا تھا جب وہ اب گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ فی امان اللہ۔